अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज डॉक्टर मोहम्मद मंशात सती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और अनफॉर्चुनेटली काशिफ ज़हीर कम्बो साहब चेयरमैन ग्लोबल यूथ एसोसिएशन को अपने भाई गांव की तरफ जाना पड़ा, जिसकी वजह से उन्होंने होस्ट करना था। लेकिन मैं मियां अब्दुल कदीर कोशिश करूंगा कि डॉक्टर सती साहब से आप सबके सवालात ले सकूं, और उनसे साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है, तो उस हवाले से हम कोशिश करेंगे कि सती साहब से वो क्वेश्चन ले सके जो आप लोगों ने सोचे हुए होंगे, या जो बेसिक क्वेश्चंस हैं साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, या जो हमने कोर्सेज करवाने आने वाले वक्त में सर्व के साथ जीवाई ने कोलैबोरेशन के साथ। तो जो आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे, जो आप सोचते हैं कि ये क्वेश्चंस एज अ सीईओ आईटी बटलर सती साहब देंगे, तो वो आप सबके क्वेश्चन हम लेंगे। तो बहुत शुक्रिया सती साहब, आपने हमें आज ज्वाइन किया। तो मेरे ख्याल से शुरू करते हैं सर। सर, क्वेश्चन में ये है कि हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्ले वाइटल रोल इन साइबर सिक्योरिटी, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Me Abdul Qadir and GY team members, नॉन मेंबर्स, एफिलिएट्स, जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि 2 दिन पहले भी हमने एक सेशन किया था, वो एजुकेशन के हवाले से था, एंड आई प्रॉमिस कि जी अब हम साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बात करेंगे, जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी है, और मेरा सारा रिसर्च वर्क भी जो है वो साइबर सिक्योरिटी पे है। और साइबर सिक्योरिटी की जो कंपनी जो मैंने तकरीबन, आप ये समझेंगे, 14-15 साल पहले बनाई थी, आईटी बटलर, उसको आज मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरी टीम भी आपके साथ कोऑर्डिनेट कर रही है। तो आपका पहला सवाल जो है उसको लेके चलते हैं, और फिर आगे मोर स्पेसिफिक टू साइबर सिक्योरिटी करते हैं। फर्स्ट थिंग टू नो कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको एआई लिखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हम इसको बयान करें तो इट्स अ ब्रॉडर ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। लेकिन अगर इसको और पीछे जाएं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अप्लाइड मैथमेटिक्स, और इसकी 20वीं सदी में सबसे ज़्यादा जो खिदमत की है, जिन्हें इससे को नोरिश किया है, वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो जैसे आपको पता होगा कि जो हमारे आज के यूथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, उनको पता होगा कि हम वहाँ पे न्यूरल नेटवर्क पढ़ा करते थे और फजी लॉजिक कैलकुलेशन करते थे। बेसिकली ये न्यूरल नेटवर्क और फजी लॉजिक जो है, यही मॉडर्नाइज होके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई बना है। अब एआई क्या होता है कि ये बेसिकली ह्यूमन, जो इंसान है, उसी की इमिटेटेड वर्जन है, यानी उसकी इमिटेशन की गई है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा जो दिमाग बनाया है, इसमें बिलियंस नहीं ट्रिलियन मैसेजेस जो हैं वो प्रोसेस हो रहे होते हैं, तब जाकर कोई एक्शन हो रहा होता है। आप ये समझें कि एक साइंटिस्ट जो लेबोरेटरी में काम कर रहा है, एक पायलट जो जहाज को चला रहा है, एक ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है, एक बंदा जो मोटर बाइक चला रहा है, और एक रेडीबान जो रेडी पे बैठा हुआ है, इन सारों के अंदर जो ब्रेन है, उसमें ट्रिलियंस ऑफ मैसेजेस प्रोसेस होते हैं, तो तब जाके वो चलता है। अब आप देखें कि मोटरसाइकिल चलाते होंगे आप, और मोटरसाइकिल को चलाने के साथ साथ आपने देखा होगा कि एक मौत का कुआं भी होता था पाकिस्तान में, पता नहीं आजकल होता है नहीं होता। जी जी जी, बिल्कुल। तो उसमें भी बंदा मोटर बाइक पे ही किस तरह से बैलेंस करके तो वो सारा कुछ करता था। बेसिकली अल्लाह ने ये जो न्यूरल नेटवर्क, यानी हमारे दिमाग के अंदर ये चीजें बनाई हैं, ये उसका कमाल है। अब हो ये रहा है कि इस कमाल को कंप्यूटर्स ने किस तरह से इमिटेट किया है कि ताकि ये पढ़ सके, चीज़ों को सेंस कर सके, चीज़ों को प्रोसेस कर सके और रिजल्ट दे। तो इसमें 3 एरियाज होते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसी तरह से हैं जैसे ह्यूमन ब्रेन में है। उसमें एक है लर्निंग। लर्निंग का मतलब ये होता है कि आपने अगर कोई चीज़ एक तरह दिखी है तो आपको पता है, ठीक है। लर्निंग का यही है कि अगर सांप आ रहा है तो आपको फौरन पता है कि मैंने आपको बचाना है, ठीक है। इसी तरह कैट आ रही है तो आपका डिफरेंट रिएक्शन है, जिसको लर्निंग कहते हैं कि उसके इमेजेस आपके दिमाग में किसी जगह पे हैं और वो आपको उसके मुताबिक गाइड करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि सांप आ रहा है और आप उस पर हाथ फेरेंगे तो फिर पता होगा क्या होगा, ठीक है। दिस इज ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस जो बिल्ट होती है। दूसरा इसका होता है कि इसको जो है आपने पूरा इसकी रीजनिंग देखनी होती है कि क्या रीजन है इसकी यहाँ पे चलने की, उठने की। और फिर ये होता है सेल्फ करेक्शन,
तो 3 एरियाज होते हैं, लर्निंग एंड बेसिकली रीजनिंग एंड द थर्ड वन इज सेल्फ करेक्शन। तो ये तीनों चीजें जब होती हैं तो ये बन जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंप्यूटर ने बनाई है। अब उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा होता है, जैसे आपने पता होगा कि एक प्रोग्राम आईफोन में होता है सिरी को आप कहें कि फोन कर दो डॉक्टर सत्ती को, तो वो एड्रेस से डॉक्टर सत्ती का नाम करके कहेगी डॉक्टर मोहम्मद मनशात सत्ती, आप कहेंगे यस तो मुझे कॉल कर देगी। इसी तरह से गूगल के जो जितने भी असिस्टेंट हैं, गूगल असिस्टेंट जिनको कहते हैं, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उन्होंने भी लर्निंग करना होता है, उन्होंने भी रीजनिंग देखनी होती है, उन्होंने भी सेल्फ करेक्शन करना होता है। इसी तरह से आप देखें उबर की मिसाल, कि उबर तो आपको देख रहे होंगे, करीम देख रहे होंगे, आप अपना जो ट्रिप है वो बुक करते हैं तो आपको एस्टिमेट बता देते हैं कि जी ये आपका बिल आएगा, और आपने देखा होगा कि मोर और लेस वही बिल आता है। अच्छा, जब वो बिल कैलकुलेट कर रहा होता है तो वो पूरी जो उस रूट में जो भी कंजेशन होती है, सिग्नल्स होते हैं, जो भी गाड़ियों का रश होता है, उसको सैटेलाइट के जरिए कैलकुलेट करके आपको अप्रोक्सीमेट टाइम भी दे देता है और अप्रोक्सीमेट फेयर भी दे देता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसके अलावा आप ये देखें कि स्पीच रिकग्निशन, कि आप बोलते हैं और उसको ट्रांसलेट कर देते हैं, आप बोलते हैं तो चीजें खुल जाती हैं। इसी तरह से एक्सपर्ट सिस्टम्स हैं जो कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में और दूसरी में शुरू होता है, कैड कैम है, ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसके अलावा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जिसको NLP कहते हैं वो है, और रोबोटिक्स है। तो बेसिकली न्यूरल नेटवर्क्स जो हम पढ़ा करते थे और उसमें जो फजी लॉजिक होता था वो असल में करेक्शन होता था, कि आप अपने जो एक्शंस हैं उसको करेक्ट करके मोर प्रिसाइज वैल्यूज को लेके आएंगे और उसकी एक्यूरेसी मैथमेटिकली असेस करके फिर उसकी कंक्लूजन की तरफ जाते थे। तो एक टर्म्स होती है CNN जिसको कहते हैं कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। ये क्या है, बेसिकली ये सिग्नल्स की 3 स्टेट को देता है, कि इनपुट सिग्नल, आउटपुट सिग्नल और इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो इंसान के दिमाग में भी ये होता है कि जो ही आप किसी चीज को देखते हो, ऑब्जेक्ट को देखते हो, तो वो आपका इनपुट सिग्नल होता है, फिर आप उस सिग्नल्स को क्या करते हो, उसका आउटपुट रिएक्शन देते हो, उस रिएक्शन के साथ ही आप उसकी करेक्शन करते हो जो इम्पल्स लेवल होता है। तो ये असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसने दुनिया पूरी में एक बड़ा रिवोल्यूशन ऑटोमेशन है। इसके साथ ही जो अगला टॉपिक है वो है मशीन लर्निंग, ML, कि जी मशीन को आप इतना इंटेलिजेंट कर दे, जैसे इंसान सांप को या शेर को या किसी देख को करके उसका रिएक्शन देता है, इसी तरह मशीन भी दे, उसके अंदर इतनी जो न्यूट्रलिटी और इतना इंटेलिजेंस डाल दे। तो ये वो सारी चीजें आ रही हैं। और यूथ के लिए मेरा पैगाम ये है कि ये जो 5G आ रही है, ये असल में जो इसमें कम्युनिकेशन बैरियर था कि स्ट्रीट लेवल पे, रोड लेवल पे, हाउस लेवल पे, फैक्ट्री लेवल पे कम्युनिकेशन बैरियर को जो है वो हटा दिया गया है 5G के ऊपर, और मोर ऑटोमेशन और मोर सेल्फ ड्रिवन कार्स आ जाएंगी, बहुत सारी चीजें ऑटोमेट हो जाएंगी। तो इन सब में जो मेन कोर टेक्नोलॉजी होगी वो होगी AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसकी आगे जो काम करने वाली चीजें होंगी वो ML होगी, मशीन लर्निंग। और इस पूरे पैराडाइम को सिक्योर करने के लिए जो है ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी या उससे एडवांस लेवल के प्रोटोकॉल रन किए जाएंगे। तो आप ये देखिएगा कि ये सारी जो पूरी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ये जो मैं बयान कर रहा हूँ, ये कोई मिथ या कुछ है, इट्स अ रियलिटी एंड इट इज हैपनिंग। And I think you should also say welcome to Dr. Mustansir Panoli साहब, so that we can continue. जी, मैंने वो सोचा कि आप बात कंप्लीट कर लें, तो फिर डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपने हमें ज्वाइन किया। जैसा कि माशाल्लाह से हमें फेसबुक पर, यूट्यूब पर तकरीबन और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी हज़ारों की तादाद में लोग आपको देख रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो इस मेरे ख्याल से अगला क्वेश्चन भी आपसे कर लिया जाए, और क्योंकि आप डॉक्टर साहब ने भी हमें साथ ज्वाइन कर लिया है, तो अब वो डॉक्टर साहब के रिलेटेड भी साथ साथ क्वेश्चन आते रहेंगे कि उनसे जो क्वेश्चन होने हैं। पहले तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला है। तो अच्छा सर, जैसे हम बात कर रहे थे सर, अगर आप दो से 3 मिनट या कुछ अपना इंट्रो देना चाहें ताकि अपने देखने वालों को बता सके कि आप अभी कहाँ पर हैं, और आपने कुछ लाइट सा इंट्रो दे दें ताकि फिर हम इसको कंटिन्यू कर सकें। जी डॉक्टर डॉक्टर मनशात सत्ती एंड मियां अब्दुल कदीर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपने तो बीच में अपना सेशन स्टॉप कर दिया मुझे वेलकम करने के लिए, थैंक यू। मैं अभी ऑस्लो में हूँ। आई एक्चुअली वाज शिफ्टिंग अ प्लेस टुडे। तो अच्छा, डू वी हैव टू कीप दिस इन इंग्लिश और उर्दू?
what's the general سر ایشو یہ ہے کہ ہم لوگ ابھی پاکستان میں ہیں تو میکسیمم لوگ جو ہمارے ویورز ہیں وہ اردو ویورز ہیں, تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا ہو گیا. بہت بہت شکریہ. اچھا, میرا چھوٹا سا انٹروڈکشن. میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے ڈیزائن میں. آج کل لوگ سروس ڈیزائن تھنکنگ کی کافی بات کرتے ہیں, تو میں نے فرسٹ ورک شاپ 2008 میں کرائی تھی چائنا میں, فرسٹ انٹرنیشنل ورک شاپ آن سروس ڈیزائن. اس کے علاوہ میں نے MIT میں بھی ٹائم اسپینڈ کیا ہے. ٹریش ٹریک وہ دنیا کا پہلا ایسا پروجیکٹ تھا جس میں IoT کو ایکچولی ایک ریئل لائف ایپلیکیشن میں لے کے آئے تھے. تو the scenario behind this was کہ ایک ایسا IoT ایپلیکیشن بنایا جائے جس سے ٹریش کو ختم کر دے دنیا سے. وہ کیسے ختم ہوگا؟ So the idea کہ آپ کسی بھی چیز کو ٹریکبل اور ٹریسبل بنا سکیں, تو وہ میجک تھا. So that's what I did back in 2009 at MIT in Sensible City Lab. ادروائز میرا IT بیک گراؤنڈ بھی ہے. میں نے بیچلرس کیا ہوا ہے کمپیوٹر سائنسز میں. میں نے ماسٹرز بائی ریسرچ کیا ہوا ہے ڈاکومنٹ سیکورٹی میں. اور اس ٹائم پہ میں آلسو آئی یوز ٹو ورک آن ورچوئل ریالٹی, ہائی ڈائنامک رینج امیجز. اور کرنٹلی میرا ایک اسٹارٹ اپ بھی ہے, اٹس کالڈ Fori. اٹس لائک اے LinkedIn فار کالر ورکرز. تو یہ جو ان کو ہم اپلوڈ کرتے ہیں. So that's a short intro. ماشاء اللہ, بہت بہت شکریہ. اصل میں نا میں میرا ایک جو پرسنل اپنا ویو ہے کہ کچھ 2 دن پہلے ہمارا ڈاکٹر ستی صاحب کے ساتھ اسی طرح لائیو سیشن ہوا, تو وہ ہمارا IT کے ریلیٹڈ تھا. تو پھر ڈاکٹر صاحب نے رسپانس دیکھا یوتھ کا, تو پھر وہ بڑا ماشاء اللہ سے ایک بڑا اچھا ایک نا فرینڈلی سا ماحول ہو گیا تھا. میں چاہوں گا کہ آپ کو میں مستنصر تنولی صاحب, میں ڈاکٹر صاحب کا تعارف کروا دوں کہ ڈاکٹر صاحب CEO ہیں ایجوسرو کے, اور ماشاءاللہ سے کہہ لیں کہ ایشیا میں یا یہ جو ہماری بیلٹ ہے اس میں ان کی جو خدمات ہیں, میں تو کہوں گا آپ دونوں, کیونکہ میں نے جب مجھے پتا چلا کہ ڈاکٹر ستی صاحب اور آپ, تو میں نے فوراً نا میں نے گوگل کیا, میں نے YouTube نکالی, میں نے ہر چیز نکال کے دیکھا, کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ ہمارے لیے تو آپ پورے پاکستان کے لیے پراؤڈ ہیں, اور جو ہزاروں لوگ ابھی دیکھ رہے ہوں گے ان کے لیے آپ لوگ پراؤڈ ہیں, اور ان کے لیے موٹیویشن ہے کہ جیسے آپ لوگ کہہ لیں کہ پتہ نہیں کس طریقے سے آپ لوگوں نے محنت کی ہوگی, کس طریقے سے آپ نے ہمت نہیں آ رہی, سارا کچھ کیا. تو صبح بھی ابھی گروپ میں ڈسکس ہو رہا تھا, تو سب یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں بہت ویٹ ہے, ڈاکٹر صاحب کا دوبارہ سے ویٹ ہے, ستی صاحب کیونکہ ایک سیشن ہمارا ہو چکا تھا, اور جو آپ ڈاکٹر مستنصر تنولی صاحب ہیں ان کو ہم لائیو دیکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ کا میں نے ایک جو آپ نے پریزنٹیشن دی تھی وہ میں نے ان کے ساتھ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے وہ پورے میں نے گروپس میں شیئر کی تھی نا, وہ بہت خوش تھے. اوکے, بہت شکریہ. نہیں, یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. دیکھیں کرونا وائرس جب سے آیا دنیا کچھ بدل گئی ہے. ایک جو آپ کو پتہ ہے, ہم پچھلے بہت سارے سالوں سے اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف کارپوریٹس جائیں, کمپنیز جائیں, لوگ جائیں. وہ جو پورا کرو تھا وہ اوور نائٹ جو ہے نا اپنے پوٹینشیل پہ پہنچ گیا. ابھی تو کمپنی سوچ رہی ہیں کہ واپس کام پہ جانا بھی چاہیے کہ نہیں, گھر سے کام کرنا زیادہ بہتر ہے. لیکن I think I want to share something funny. میں کراچی میں ایک دوست سے بات کر رہا تھا, تو ورک فرام ہوم دنیا میں نا گھر سے کام کرنا بڑا سکسیسفل جا رہا ہے. تو میں نے ان سے بات کی کہ یہ تو بڑا سکسیسفل ہے, آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ انہوں نے بڑے مزے کا جواب دیا. انہوں نے کہا یار دیکھو وہاں پہ یہاں بہت اسپیس ہے. ابھی میں ایک شیئرڈ اکوموڈیشن میں ٹیمپریرلی آیا ہوں, لیکن پھر بھی بہت اسپیس ہے, گارڈن ہے, اسپیس ہے, آپ کے پاس روم ہے کام کریں. اب چاہے ایک گھر میں 15 لوگ رہ رہے ہیں, وہاں پہ آپ ورک فرام ہوم کیسے کریں گے؟ تو چیلنجز جو ہے نا وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل. اچھا, میں ڈاکٹر ستی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ سر کائنڈلی, کیونکہ میرے پاس تو میری وہ نہیں ہے کہ میں آپ کا تعارف کروا سکوں, کائنڈلی آپ ذرا ڈاکٹر صاحب کو اپنا تعارف کروا دیں اور دیکھنے والوں کو بھی کروا دیں, تاکہ ان کو بھی اندازہ ہو جائے کہ آج کون سی شخصیات جو پاکستان کا پراؤڈ ہے وہ ہمارے ساتھ. تھینک یو ویری مچ, ویلکم ڈاکٹر تنولی. کل سے پرسوں سے مجھے بتایا گیا تو آئی ڈیڈ اٹ کہ جی آپ ماشاء اللہ یو آر مچ ینگر دین می. میں تھوڑا سا سینئر ہوں ایج وائز بھی. سو کنٹریری ٹو پاکستانی اپروچ, زیادہ جو آپ کو پتہ ہے یوتھ کی, جو ہمارے زمانے میں یوتھ تھے they were more cruising to US and UK. تو میں تھوڑا سا ہٹ کے آسٹریلیا کی طرف چلا گیا تھا. So I did my bachelor in electrical engineering, major in electronics from University of New South Wales, Sydney. اور پھر میں واپس آیا اور پھر ایک سیکنڈ جو
स्टेज थी कि दे ऑफर्ड मी टू कम एज ए प्रोफेशनल इमिग्रेंट, जो मैं क्वालिफाई कर चुका था. सो आई वेंट बैक एज एन प्रोफेशनल इन 1993 टू सिडनी, और फिर मैंने मास्टर्स किया इन टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, वो भी रिसर्च वर्क से किया. और फिर मुझे गवर्नमेंट ने वहाँ पे ME भी जो था वो स्कॉलरशिप पे था, और PhD भी स्कॉलरशिप पे थी. सो PhD लकीली मुझे मिली साइबर सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, एंड वी वर क्लोजली कोलैबोरेटिंग विद UC डेविस इन कैलिफोर्निया. तो हम UC डेविस के साथ एक प्रोजेक्ट किया था साइबर सिक्योरिटी का बैक इन 98-2001. तो ये मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है. लेकिन एजुकेशन पे मैं आई वाज फैकल्टी मेंबर्स इन मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, लेटर ऑन यूनिवर्सिटीज लेवल. लेकिन ये दिस ऑल वाज पार्ट टाइम. सो डे टाइम आई वाज अ प्रैक्टिसिंग इंजीनियर, एंड आफ्टरनून टाइम आई वाज अ फैकल्टी. और मैं यानी अगर कम्युलेटिव मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस देखें तो इट्स अराउंड 20 इयर्स इन अ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन एट डिफरेंट लेवल. प्रोफेशनल ट्रेनिंग के अलावा मैंने इंजीनियरिंग भी पढ़ाई है और कंप्यूटर साइंसेस को भी पढ़ाया. Amazing. अच्छा डॉक्टर सती, I just wanted to add one thing, क्योंकि सब यंग लोग देख रहे हैं, इसमें लक का कोई फैक्टर नहीं है. ये डॉक्टर सती इज वेरी हम्बल, कह रहे हैं कि मुझे ऐसे मिल गई. ये PhDs और स्कॉलरशिप्स ऐसे नहीं मिलती, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. बहुत मेहनत करना पड़ती है, बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, मेरे ख्याल से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आज हमारा टॉपिक तनवीर साहब साइबर सिक्योरिटी है. तो उस हवाले से बहुत सारे जो कह लें कि लोग हैं वो IT के रिलेटेड हमें लोग देख रहे हैं, और आने वाले वक्त में हम लोगों ने कुछ साइबर जो कोर्सेज करवाने हैं, तो उस हवाले से वो बहुत सी ना एक मोटिवेशन है लोगों में कि हम ना अगर करना है तो डॉक्टर सती साहब या उनकी जो हमारी पूरी टीम है तो किस तरीके से उनके साथ चलेगी. तो सर मेरे ख्याल से कंटिन्यू करते हैं. साइबर सिक्योरिटी के जो लैंडस्केप है और इसके आने वाले वक्त में जो चैलेंजेस हैं, तो उसको आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम मेरे ख्याल से यही सब लोगों का क्वेश्चन है. बिल्कुल. देखें, अच्छा डॉक्टर सती प्लीज गो अहेड. अच्छा देखिए डॉक्टर तनोली, मैं जब करूंगा तो फिर आप मुझे हेल्प करेंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि टू मोबिलाइज द यूथ ऑफ पाकिस्तान. आपको पता ही है कि कोरोना की वजह से वैसे ही बहुत ही लोग, और स्पेशली इन पाकिस्तान और इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, लोग बड़े डिप्रेस हैं. हाउ कैन वी हेल्प देम कि वो अपनी डिप्रेशन से बाहर आके अपनी कोई अच्छी लाइफ के बारे में प्लान करें. ऑल दो कि कोरोना ने मतलब आप ये समझें कि जिसको पंजाबी में कहते हैं मत मार दी है, कि समझ नहीं आती कि जी एक छोटे से वायरस ने उठ के ऐसा चैलेंज कर दिया है, उसमें साइंटिस्ट जो हमारे काउंटर पार्ट्स हैं मेडिसिन में, वो लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे. तो हमारा काम यह है कि ऐसे मौकों पे खड़े हो जाएं, और जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं, और फिर मैं कुछ इंटरनेशनल काम भी करता हूँ, नेशनल भी करता हूँ, तो उनको ये मोटिवेशन दे के देखें ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ है, लेकिन उम्मीद को ना छोड़ें और अपने आप को यही समझें कि आप पहले से ज़्यादा मोबिलाइज हैं. तो इस हवाले से हमने ये टॉपिक जो है ये लेके आए हैं. और चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो इस वक्त जो पेंडेमिक की सूरत हाल है, इस साइबर सिक्योरिटी की पेंडेमिक, वो US में चल रही है, तो वो मैं कुछ केसेस जो हैं वो आपको शेयर करूंगा इस क्वेश्चन के बाद. और फिर इंशाल्लाह, बिकॉज आई नो कि यू आर ऑलरेडी कीपिंग आईज ऑन दोस एंड यू कैन आल्सो इनलाइट समथिंग मोर प्रिसाइजली, क्योंकि मैं तो जो है वो न्यूज़पेपर्स और इनको देखता हूँ, आर्टिकल्स को देखता हूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स को देखता हूँ, वाशिंगटन पोस्ट, गार्डियंस और LA टाइम्स, लेकिन आप वहाँ मौजूद हो तो शायद आपको इससे ज्यादा पता हो. तो सबसे पहले इनका क्वेश्चन है कि साइबर सिक्योरिटी लैंडस्केप के अंदर इस वक्त क्या चैलेंजेस हैं. तो चैलेंजेस बेसिकली है कि ये बड़ी थ्रेटफुल हो गई है. जिस तरह से कोरोना वायरस या सार्स ने ह्यूमन बीइंग के ऊपर अटैक किया और उनको मतलब एक तरह से खत्म करना या रेडिकेशन की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह ना करे ऐसे हो. इसी तरह से IT और टेलीकॉम यानी ICT जो है वो अब एक हमारा लाइफस्टाइल बन चुका है. अब आप देखिए कि इस वक्त आप US से हैं, मैं इस वक्त रियाद सऊदी अरेबिया में बैठा हूँ, बाकी हमारे ऑडियंस पाकिस्तान में भी और शायद ग्लोबल भी हूँ. तो इंटरनेट ने कनेक्टिविटी दी है हमारे अंदर. एक चीज डाली है, आपने देखा होगा कि मैं थोड़ा ज्यादा फॉर्मल होकर इसलिए आया हूँ टू डेमोस्ट्रेट कि जी कैसा भी है, चाहे मैं वर्क फ्रॉम होम भी करता हूँ, तो मैं अपने आप को ग्रोम करके रखता हूँ कि ताकि कभी मुझे एहसास ना हो कि यार रिलैक्स है, कोई मसला नहीं है. ठीक है. तो जो इस वक्त लैंडस्केप में प्रॉब्लम्स हैं वो पहले की तरह हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा हो गए. हैकर्स जो हैं उनको भी फुर्सत मिल गई है जैसे हमें मिल गई है, तो दे आर हाईली मोबिलाइज. और फिर ये है कि अब एक नई डायमेंशन शुरू हो गई है. जिस तरह से
کووڈ آیا نا تو اس نے آ کے پوری میڈیکل سائنسز کو اور میڈیسنس کو اس کو چیلنج کر دیا. اس طرح کے چیلنج آج سے میں آپ کو شیئر کروں گا. اینڈ آئی ایم گلیڈ اینڈ آئی ایم لکی کہ ڈاکٹر تنولی از دیئر, جو ہمیں سیکنڈ بھی کریں گے اور کچھ انلائٹ بھی کریں گے فردر. اچھا, میں ڈاکٹر تنولی جو ہوں, میں ورکنگ کنسلٹنٹ ہوں اپ ٹو ناؤ, اور میری ٹیم ہے, میری کمپنی ہے, بٹ کووڈ میں پریکٹیکلی کام کر رہا ہوں, یعنی گھر سے کسی ٹیلی کام نیٹ ورک کی پوری آڈٹ کر رہا ہوں اور ان کو ایڈوائز کر رہا ہوں. تو آئی ایم ویری مچ انٹو, یعنی ابھی تک میرے فنگرز یعنی میرے ہینڈز آن جو ہیں وہ انٹیکٹ ہیں. چونکہ نارملی ہوتا ہے کہ آپ کو ہوتا ہے کہ جب آپ تھوڑا کمپنی کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہو, پی ایچ ڈی کر لیتے ہو, تو پھر یو آر لیڈر رادر دین یو آر ڈوئرس. میں الحمدللہ ڈوئرس بھی ہوں, تو I'll be happy to take any question. اس وقت جو 10 ٹاپ کے جو اٹیکس آ رہے ہیں ہمارے نیٹ ورکس کے اوپر ان سعودی عربیہ, مڈل ایسٹ اینڈ مے بی سم ان پاکستان, تو نمبر 1 پہ جو ہمیں اٹیک اس وقت آ رہا ہے وہ ہے جو رینسم ویئر اٹیکس آ رہے ہیں. رینسم ویئر کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے ڈاٹا کے اندر پہلے اس کی مینوورنگ کرتے ہیں, ایک دن کا کام نہیں ہوتا, اور somehow they manage to see your data. The moment they see your data, then they try to encrypt. تو ڈاٹا کی جو انٹیگریٹی ہوتا ہے اس کو چیلنج کر کے, ڈاٹا میں 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور چوتھی ابھی ایک ڈائمینشن ہے. ڈاٹا کے لیے سب سے پہلی ہوتی ہے کانفیڈینشیلٹی, پھر ہوتی ہے انٹیگریٹی, پھر ہوتی ہے اویلیبلٹی, جس کو CIA ماڈل کرتے ہیں. وہ امریکہ والا CIA نہیں, کانفیڈینشیلٹی, انٹیگریٹی, اویلیبلٹی, اور اب چوتھا فیکٹر آیا نان ریپیوڈیشن, کہ اگر آپ کسی ڈاٹا میں کچھ انٹروین کرتے ہیں تو دین یو شوڈ ہیو اے پروف. تو پہلے تینوں کو اگر دیں تو اس میں انٹیگریٹی کو چیلنج کر کے ڈاٹا کی وہ فائلیں جو کسٹمر کی ہیں یا کسی بڑے ادارے کی ہیں ان کو انکرپٹ کر دیتے ہیں. جب وہ انکرپٹ کرتے ہیں تو وہ ریڈیبل نہیں رہتی. اب جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کو بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, تو پھر آپ کو میسج آتا ہے کہ جی اس کی ہمارے پاس ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ کا ایک گھر ہے جس میں آپ کی فیملی رہ رہی ہے, کوئی بندہ آ کے بڑا سارا تالا آپ کے گیٹ پہ لگا لیتا ہے. اب آپ کو کہتا ہے کہ جی چابی میرے پاس ہے, آپ نے اگر تالا کھلوانا ہے تو مجھے پیسے دے دیں. یعنی یہ ایک طرح سائبر بدماش, جس کو ویگا باؤنڈ کہیں, ٹیررسٹ کہیں, سائبر بولڈ بھی ہوتا ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک بڑا ہتھوڑا پکڑے اور اس تالے کو توڑے, جس کو بروٹ فورسنگ کہتے ہیں. اب یہ تالا توڑنے میں کیا ہوتا ہے کہ پورے محلے میں بدنامی ہوتی ہے کہ تالا لگ گیا, تالا ٹوٹ رہا ہے. تو آپ اس بدماش کو کہتے ہیں کہ یار بتا تو کیا پیسے, تو وہ پیسے مانگتا ہے, لاکھ کروڑ, جو جیسے بھی آپ کی حیثیت ہوتی ہے. تو یہ رینسم ویئر اس طرح کی ہے. اس کی میں آگے اس سوال کے بعد تھوڑا ڈیٹیل بتاؤں گا, چونکہ یہ ایک پینڈیمک کی صورتحال اختیار کر رہا ہے. سیکنڈ جو ہے اس کو کہتے ہیں ڈوس اٹیک, ڈینائل آف سروس اٹیک, یا ڈی ڈوس اٹیک, ڈسٹریبیوٹڈ ڈینائل آف سروس اٹیک. یہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے گھر میں یا کسی ہال میں 1000 لوگوں کی کیپیسٹی ہے, آپ اس میں 10,000 لوگ گھسا دیں تو کیا ہوگا؟ دروازے ٹوٹ جائیں گے, دروازے بلاک ہو جائیں گے. تو یہ ڈوس اٹیک جو ہوتا ہے یہ انٹرپرائز پہ بھی ہو رہا ہے, اور یہ زیادہ تر اٹیک ہوتا ہے ٹیلی کام یا ISP کے اوپر, ڈینائل آف سروس اٹیک. اور اس کی جو خطرناک صورتحال ہے وہ ڈسٹریبیوٹڈ ڈینائل آف اٹیک ہے, ڈسٹریبیوٹڈ ڈینائل آف سروسز ہے. تو ایک یہ ہے, یعنی پہلا رینسم ویئر, دوسرا ڈوس, اور اس کا فردر جو ایسکلیشن ہے وہ ڈی ڈاس ہے. اس کے بعد آ رہا ہے مین ان مڈل اٹیک. آپ کے جو جتنے بھی سیشن ہوتے ہیں, HTTPS کے سیشن ہوتے ہیں, یا آپ کوئی سیکیور کمیونیکیشن کرتے ہیں, تو میں آپ کا اگر سیشن ہائی جیک کر لوں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا, اور میں بیچ میں سے آپ کی ساری باتیں بھی سن سکتا ہوں اور آپ کا ڈاٹا کاپی کر سکتا ہوں. یہ ہو گیا تیسرا اٹیک. چوتھا اٹیک ہوتا ہے فشنگ اٹیک یا اسپیئر فشنگ اٹیک. کیا کرتے ہیں آج کل آپ لوگ آئی بینکنگ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں, حبیب بینک ہے, میزان بینک ہے, بہت سارے بینک ہیں, ان کی ویب سائٹ ہے. ہاں, تو انہی کی طرح کی ویب سائٹ وہ بنا لیتے ہیں, اور بالکل وہی لک اور وہی فیل ہوتی ہے. لوگ اتنے پڑھے ہوئے ہوتے نہیں ہیں, ان کو اوپر سے اس کے URL دیکھنا نہیں آتا, اس کا جو پیڈ لاک ہوتا ہے وہ نہیں دیکھتے, وہ دھڑا دھڑ اپنا یوزر نیم پاسورڈ اس میں دے دیتے ہیں. بس وہ یوزر نیم پاسورڈ اگلے کو ملنا تو اس نے اپنا کام دکھا دینا. تو یہ جو فشنگ اٹیک ہوتے ہیں یہ بیسیکلی ڈیسیو کرتے ہیں آپ کو, سوشل انجینئرنگ آپ پہ اپلائی کرتے ہیں. اچھا, یہ سوشل انجینئرنگ جب اپلائی کرتے ہیں تو انڈسکریمنیٹلی نہیں کرتے, پہلے یہ انڈسکریمنیٹلی کرتے تھے. اب یہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کی پروفائل ڈاٹا سے کہیں سے لے لیتے ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اپلائی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی کون سا ایریا ہمیں ویک لگے گا. اچھا, اس میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی آ جاتے ہیں, جیسے ڈاکٹرز ہیں, وہ بےچارے اپنے میڈیسن میں تو ایکسپرٹ ہوتے ہیں, IT میں ایکسپرٹ نہیں ہوتے. ججز ہیں,
فوج کے آفیسرز ہیں وہ اپنے ایریا میں تو ایس ایم ای یعنی سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہوتے ہیں, آئی ٹی میں نہیں ہوتے, ان کو یہ سوشل انجینئرنگ کر کے ڈیسیو کرتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں فشنگ یا اسپیئر فشنگ. اس کے علاوہ پاسورڈ اٹیکس بہت زیادہ ہو رہے ہیں. پاسورڈ آپ کو پتا ہر جگہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے. تو ایک جو چیز آپ کو زیادہ تر نظر آ رہی ہے کہ آپ اپنے براؤزر کو کہہ دیتے ہیں کہ یار میرا پاسورڈ یاد رکھنا, چونکہ یہ مجھے بار بار کرنا پڑتا ہے. تو وہ جو اٹیکس ہوتے ہیں, براؤزر ویک ہوتے ہیں, ایسے ایک اسکرپٹ ہوتی ہے جو براؤزر سے سارے پاسورڈ اٹھا لیتی ہے, پھر اس میں ڈکشنری اٹیک کرتے ہیں اور اس کو فلیٹ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کہاں میں یہ پاسورڈ یوز کروں گا. تو آپ کی جو سوشل میڈیا اس میں ہو جاتا ہے, آپ کے بینکنگ میں یہ پرابلم کریٹ کرتا ہے, آپ کا پرسنل ڈاٹا, آپ کا سٹیزن ڈاٹا, آپ کا سارا سوشل سیکورٹی اور جو بھی ویسٹ میں ہوتا ہے. پاسورڈ از اے میجر ایشو. اچھا, پاسورڈ بھی یہ ہے کہ جو آئی ٹی یوزرز ہوتے ہیں اور آئی ٹی اسٹاف ہوتا ہے یا آئی ٹی پروفیشنل ہوتے ہیں, ان کے پاسورڈ بھی فرق ہوتا ہے. فار ایگزامپل جو آئی ٹی یوزر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار کون یاد رکھے, اس نے لکھ دیا اسلام آباد 123, ٹھیک ہے, یا اپنے بیٹے کا نام رکھ لیا ساجد مائسان. اب اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ود ان منٹس جس کو ڈکشنری اٹیک کرتے ہیں وہ ڈیکرپٹ کر کے آپ کو بتا دیتی ہے. اچھا, یہ جب انشاءاللہ ہم جب سائبر سیکورٹی کے کورسز کروائیں گے, شارٹ کورسز جو انشاءاللہ فری ہوں گے, میں اینڈ پہ اناؤنس کروں گا ود دی ہیلپ آف گلوبل یوتھ ایسوسیشن, تو یہ ہم اویئرنیس کریٹ کریں گے اس ڈومین کے لیے کہ جو نان آئی ٹی لوگ ہیں لیکن آئی ٹی یوزرز ہیں. اچھا, پھر ایس کیو ایل انجیکشن, یہ جو آپ کا ڈیٹا بیس ہوتا ہے, چاہے وہ اوریکل کا ہے, چاہے وہ ایم ایس کیو ایل ہے, چاہے مائی ایس کیو ایل ہے, چاہے ماریا ڈی بی ہے, یہ سارے اصل میں ایس کیو ایل ہی ہوتی ہیں. سیکوینشل کیوری لینگویج اس کو کہتے ہیں. اس کا جو ہے انجیکشن یعنی اس کی طرح کا میسج دے کے ڈاٹا جو ہے اس کو لے کے جاتے ہیں. اس کے علاوہ کراس سائٹ اسکرپٹنگ ہوتی ہے, یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل چیز ہے. ایوز ڈراپنگ ہوتا ہے جو آپ جاسوسی کرتے ہو, سنتے ہو. اسی طرح برتھ ڈے اٹیک آج کل بہت زیادہ آ رہے ہیں, برتھ ڈے گریٹنگ, جی اس کو گریٹ کرو, اس کو گریٹ کرو. اور آخری جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے, وہ ہے میل ویئر اٹیک, کہ آپ کی مشین کے اندر اور آپ کے موبائل فون کے اندر, چاہے وہ آئی فون ہے, چاہے وہ سیمسنگ ہے یا کوئی اور برانڈ ہے, کے اندر میل ویئر یا کوکیز ہوتی ہیں جو کہ آپ کی جو جاسوسی یا آپ کی جو ڈاٹا ہوتا ہے اس کو ریفلیکٹ کرتی ہیں اور وہ پھر یوز ہوتا ہے. تو یہ 10 میجر اٹیک اس وقت جو ہم اپنے سیکورٹی آپریشن سینٹر سے ان میں دیکھ رہے ہیں, اور اپنے کلائنٹس کو اور اپنے جو ہمارے کلائنٹس کے علاوہ بھی جو فورمز ہیں ان میں ہم یہ پارٹیسپیٹ کر کے ان کو بتاتے ہیں کہ دیز آر 10. اچھا, یہ 10 تھوڑا ویریبلز ہیں, کبھی ایک اوپر چلا جاتا ہے, کبھی دوسرا اوپر چلا جاتا ہے. آج کل جو ٹاپ پہ جا رہا ہے وہ رینسم ویئر اٹیکس ہے, اور اس کے بارے میں ڈاکٹر تنولی کی بات کے بعد آپ اگر مجھے کہیں گے تو میں اس کی آپ کی تھوڑا سا توجہ دوں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو مجھے اس بارے میں انفارمیشن ہے. Wow, that's extremely informative. Thank you. قدیر آپ کی آواز نہیں آ رہی. Mute ہے. ایک سیکنڈ, جی میں یہ کہہ رہا تھا, اصل میں وہ فین چل رہا تھا, میں نے تھوڑا سا میوٹ کر دیا تھا. میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اسی اسپیکٹ کو ڈاکٹر تنولی صاحب آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں, کیونکہ دیکھنے والوں کو کچھ وہی باتیں ہوتی ہیں, ایک ٹیچر کی سمجھ آتی ہوتی ہے تو وہ دوسرے ٹیچر کی نہیں آتی ہوتی. تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو, کیونکہ میرے خیال سے تو سر نے کوشش کی ہے کہ ہر چیز کو بریفلی بتا سکیں, تو اسی چیز کو آپ بھی کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ اپنے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ. اچھا, let me stay in the non-technical terms. دیکھیں, میں 2-3 چیزوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ سب سے جو بڑا ایشو ہے نا وہ ہے پرائیویسی. آپ کو پتا, جب آپ گوگل پہ, فیس بک پہ ایک اکاؤنٹ بناتے ہیں, آپ پہلے انہیں ساری پرمیشن دے دیتے ہیں کہ ہمارا سارا ڈیٹا دیکھ لو. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج تک ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ایکچولی پڑھی ہیں کہ آپ کیا رائٹس دے رہے ہیں؟ تو فیس بک ہو گیا جس طرح, یہ آپ کا ڈیٹا یوز کر کے ریونیو اسٹریمز بناتے ہیں جس کے اوپر فار ایگزامپل آپ کو ڈائریکٹ ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے کوکیز میں کس طرح کا ڈیٹا آ رہا ہے. اس کی طرح آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کسی دوست سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی اس چیز کا ایڈ آ جاتا ہے, اوکے گو ٹریول ٹو USA اور سم تھنگ, جو آپ نے پروڈکٹ کی بات کی ہوتی ہے, ایک دم آپ کو ایڈز آنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ آپ بہت سارے رائٹس انہیں دے دیتے ہیں. تو ابھی ایٹ لیسٹ یورپ میں اور ویسٹ میں جو یہ سائبر لاز ہیں ان کے اوپر بہت سارا کام ہو رہا ہے. تو ابھی آپ جس ویب سائٹ پہ جاتے ہیں یہاں پہ, وہ آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ کوکیز ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں, آپ کس لیول تک ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو یہ انڈرسٹینڈنگ کرنا ایک بڑی ضروری چیز ہے. آپ کی انفارمیشن پر آپ کا کنٹرول ہونا چاہیے. جس طرح ڈاکٹر ساتھی گھر کی ایگزامپل دے رہے تھے, ہم ایک زمانے میں آئی پی کی ایگزامپل دیتے تھے. آپ نے سنا انفارمیشن آئی پی ہوتی ہے آپ کے ہر سسٹم کی جب آپ کنیکٹ کرتے ہیں.
تو آپ اپنے گھر کا ایڈریس یا فون نمبر ہر کسی کو نہیں دیتے, آپ انہی لوگوں کو دیتے ہیں جن سے ٹرسٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر باقی چیزیں شروع ہوتی ہیں کہ کون آئے گا یا کون نہیں آئے گا. اچھا, ایک اور انٹرسٹنگ چیز, کیونکہ ٹاپک ہمارا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر ہے, تو جب اے آئی شروع ہوئی تھی نا, تو ہمیں لگا کہ اے آئی یوں زبردست ایک دم سے آئے گی اور پوری دنیا پہ چھا جائے گی اور ہمیں پتہ نہیں چلے گا, بہت ساری آٹومیشن ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوا. اے آئی اتنی اسمارٹ نہیں ہوئی کہ اس نے سب کچھ کرنا شروع کر دیا, لیکن جو ہوا وہ یہ تھا کہ آپ کے اے آئی اور باٹس اتنے انٹیلیجنٹ ہو گئے کہ وہ ایک ٹاسک پرفارم کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے ٹکٹنگ ہے, جو ٹکٹنگ کا ٹریول ایجنٹ کا کام ہے وہ ایک اے آئی انیبلڈ باٹ بہت اچھے سے کر سکتا ہے آج. تو اب کا جو فیوچر ہے نا, میں نے ایک پیپر لکھا تھا آج سے کوئی 10-12 سال پہلے, باٹس ایز پرفیکٹ یوزر سروگیٹس. تو آپ فیوچر میں جب ڈیجیٹلی ریپرزنٹیشن آپ کی ہوگی تو آپ کا باٹ آپ کو ریپرزینٹ کر سکے گا, کیونکہ وہ آپ کو کلوزلی اسٹڈی کرے. اس طرح دوسرے باٹس ہوں گے جو آپ کے ٹریول کا ایک باٹ ہوگا جو آپ کا ٹریول ارینجمنٹ کر دے گا. ایک آپ کا ہوگا کہ آپ اپلیکیشنز اپلائی کر رہے ہیں دنیا میں, وہ آپ کو وہ کر دے گا. ایکچولی کانفرنس پیپر بھی لکھے گئے کافی سارے جو ایکسیپٹ بھی ہو گئے. انہوں نے اے آئی کو یوز کر کے پیپر لکھا اور وہ ایکسیپٹ ہو گیا اچھے ٹاپ ریٹڈ جرنلز میں. سو اے آئی از چینجنگ کانسٹنٹلی, بٹ واٹ وی ہیو ناٹ یٹ اچیوڈ اس جس کو کہتے ہیں جنرل اے آئی. ٹھیک ہے, اس کے اوپر بہت ساری ڈاکومنٹریز بھی ہیں. جو اے آئی اتنی اسمارٹ ہوگی کہ وہ لرن کرے گی, وہ سب کچھ کر سکے گی, بٹ ٹیکنالوجی سلولی امپروونگ اینڈ اٹ ول گو دیئر. اچھا, ایک اور بہت بڑی کنفیوژن ہے کہ اے آئی آئے گی تو جابس ختم ہو جائیں گی. ایکچولی اٹس ناٹ نیسسریلی دیٹ. وہ آپ کی جابس کو کمپلیمنٹ کریں گے. دیکھیں, ہیومنز آر ویری اسپیشل. ہم اتنا زبردست سا ہمیں سوچ اور تخلیق کی جو ہمارے پاس قوت ہے نا, وہ اے آئی سوڈو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرے. تو آپ کو کریٹیوٹی کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں, جو سمپل ٹاسک ہو گئے جس طرح جیسے گاربیج کلیکشن یا ایسے چورز جو آپ کے جس میں کوئی کریٹیوٹی کا کام نہیں, وائی شوڈ ہیومنز ڈو اٹ اینی وے. اگر وہ آٹومیٹ کیے جا سکتے ہیں تو دے شوڈ بی آٹومیٹڈ, تاکہ ہم ایسی چیزوں پہ کام کریں جو زیادہ جس کے لیے سوچ وچار جس کے لیے کرنا پڑے. ویسے تو ہم کافی سارے ججمنٹس دے دیتے ہیں ہر قسم پہ, بٹ دیٹس اے ڈفرنٹ ٹاپک ٹو ڈسکس. اوکے, سو ون مور تھنگ آئی وانٹڈ ٹو ٹاک اباؤٹ از, آپ کو پتہ ہے جب انٹرنیٹ بنا تھا تب ایک چیز تھی جس کو کہتے تھے نیٹ ایکوٹی. جب انٹرنیٹ بنا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ انٹرنیٹ پہ بیہیو کرنے کے رولز ہوں گے, کہ آپ انونیمس ہوں گے ہمیشہ. آپ کسی کو یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کا نام کیا ہے, آپ کون ہے. تو وہ چیز ختم ہوگی. آبویسلی ڈیٹا ایک اوپن سائٹ پہ چلا گیا. اب جہاں پہ ہم ہیں, دیکھیں, اے آئی از انسٹاپیبل, اٹس کمنگ, آٹومیشن از ہیپننگ. ایکچولی ایک مجھے نام ان کا بھول گیا. So it's a quote from someone that anything that can be automated will be. It's good for us. It's good for industry. It's good for everyone. Why should tasks that can be done by machines should be done by human beings anyway? تو وہ تو آٹومیشن ہونی ہی ہونی ہے. تو یہ جو آئی او ٹی کو چلانے کے لیے ایک ڈیٹا اوپننس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں, آپ کی گاڑی ہے جو سیلف ڈرائیو کرے گی, تو اس کو اگلی گاڑی سے اور پچھلی گاڑی سے اور ٹریفک بوتھ سے اور ٹریفک کنٹرول سے سب سے بات کرنی ہے. جب تک وہ آپ کی اوپن ڈیٹا نہیں ہوگا وہ نہیں ہو سکتا. آپ کو پتا, جیسا نوے میں جو آئی ڈی ہوتی ہے آپ کی آئی ڈی پبلک آلموسٹ ہوتی ہے, وہ آپ کسی سے بھی شیئر کر سکتے ہیں. اس آئی ڈی کے بیس پہ, جیسا نادرا کی ہماری آئی ڈی ہے نا, اس آئی ڈی کے بیس پہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. بینک اکاؤنٹ ویسے ہمارے بھی ہو رہے ہیں, لیکن یہاں پہ لیول آف آٹومیشن بہت زیادہ ہے. تو وہ ایک ایس ایم ایس آتا ہے, آپ ویریفائی کر سکتے ہیں, آپ کی آئیڈینٹی بڑی اسٹرانگ ہو جاتی ہے. تو جو فیوچر ہے نا, اس میں آپ کو دو چیزوں کی میرے خیال سے بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا ڈیٹا کس طرح استعمال ہو رہا ہے, اور اس سے آپ کو کیا انسینٹیو ہے, اور مے بی جو بزنس استعمال کر رہا ہے اس کو کیا انسینٹیو ہے. اگر آپ وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن پڑھنے شروع کر دیں نا, تو یہ چیزیں آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی. ابھی یو ایس میں کچھ کمپنیز ایسی ہیں جو آپ کو چیکس دیتی ہیں آپ کا ڈیٹا یوز کرنے کے بعد. تو ابھی جس طرح مونیٹائزیشن ہے وہ آپ انڈیویجول کی طرف جا رہی ہے. تو فیوچر میں آپ کہیں گے ہاں میرا ڈیٹا استعمال کر رہا ہوں, لیکن آپ کو مہینے کے بعد $500 کا چیک آئے گا. $500 بہت زیادہ ہے, $5 کا آئے گا پروبیبلی, بٹ
So, it's a mindset shift that we need, just like Dr. Sandeep भी कह रहे थे. So it's very important to take charge and control of things. सही हो गया, बहुत शुक्रिया. अच्छा सर, मैं आपको माशाल्लाह से, क्योंकि जो रिस्पांस आ रहा है, क्योंकि अभी तो हम सामने लाइव है, तो मैंने दूसरे मोबाइल में ना वो लाइव निकाला है, तो देख रहा हूँ माशाल्लाह से जो वो मैसेजेस आ रहे हैं ना लोगों के, और वो सारे यही कह रहे हैं कि हमें बहुत बहुत बिना, हमारे लिए ये प्राउड है, और हमें सारे यही कह रहे हैं कि आप सब दोनों का शुक्रिया कि आप लोगों ने आज टाइम निकाला हमारे लिए स्पेशली, क्योंकि आपके सामने ही है कि कोई ना कोई एक्टिविटी बंदे की प्लान होती है. जैसे आप भी हालांकि बिजी थे, लेकिन साथ ही आपने हमें ज्वाइन भी कर लिया. तो इसी हवाले से मैं एक ऑडियंस से क्वेश्चन आया है, तो मैं वो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हाउ साइबर क्राइम इफेक्ट्स आवर सोसाइटी एंड हाउ इट कैन बी कंट्रोल, कि किस तरीके से वो हमारी सोसाइटी को वो इफेक्ट कर रहा है और हम उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं. ओवर टू सती साहब. और फिर थैंक यू वेरी मच. आई थिंक डॉक्टर तनोली ने जो इसके सोशल इम्पैक्ट्स है ना, उनके ऊपर नज़र डाली है. मेरा चूंकि स्पीच थोड़ा सा टेक्निकल भी थी, और आई ट्राई कि जी टेक्निकलिटी उसकी रखी जाए, और इनके होते हुए मुझे ये हुआ कि उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं. तो इस सवाल के हवाले से ऐसा है कि चूंकि मैं पाकिस्तान में मेरा काफ़ी आना जाना भी है, और मैं रेगुलरली इस पे नज़र भी रखता हूँ, और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड पे भी है और फिर ग्लोबल भी है. तो बेसिकली जैसे डॉक्टर तनोली ने कहा कि प्राइवेसी इज़ अ मेजर फैक्टर, और जो अब हमें थोड़ा सा इंटरनेशनल जो इनिशिएटिव लगा है वो यूरोपियन यूनियन की तरफ से लगा है, जो है GDPR का जो फ्रेमवर्क उन्होंने किया, और उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्टली ये कहा कि अगर आप हमारे किसी सिटीजन्स का कोई बुकिंग करते हैं या उससे कोई डील करते हैं या हमारी कंपनी से बिजनेस करते हैं, तो यू शुड बी GDPR कंप्लाइंट, यानी आपको GDPR कंप्लाइंट करनी पड़ेगी. और ये जो अभी ब्राउजर पे कुकीज का आ रहा है कि वी यूज द कुकीज, और अगर आपने इसको अलाउ करेंगे तो आप मजे लेंगे, वरना आपको बड़ी लिमिटेड इंफॉर्मेशन होगी, ये GDPR के प्रेशर से आई है. हालांकि ये US से ज्यादातर आता, चूंकि इंटरनेट इज अ US बेबी. आपको पता होगा कि ये डार्पा जो US के प्रोजेक्ट से इसकी जो शुरुआत हुई है, तो लेकिन यूरोपियन यूनियन ने इसमें लीड ली. एंड मेरा GDPR के ऊपर एक YouTube पे भी और उधर एक लेक्चर भी है, उस पर आप देख लीजिएगा व्हाट इज GDPR में. आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल, बट इसने ये एक अवेयरनेस क्रिएट कर दी है कि हमें पता होता है कि कुकीज कोई स्मॉल प्रोग्राम होता है जो एक जासूस की सूरत हाल करके आपके कंप्यूटर पर बैठा होता है, और आपकी प्राइवेसी जो है डे टू डे वो दे रहा होता है. अब हमें पाकिस्तान में जो मसले नजर आ रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान में अभी उस लेवल की ऑटोमेशन नहीं हुई है. नादरा के पास जो ऑटोमेशन है वो उन्होंने इतनी बचा के रखी हुई है कि वो किसी गुड वर्क के लिए भी शेयर नहीं करते, और वैसे भी नहीं शेयर करते. फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट करना है एंड यू नीड अ नेशनल डाटा, तो वो नेशनल डाटा आपको नादरा से नहीं मिलेगा. वेयर एज एक दूसरी न्यूज़ है जो शायद डॉक्टर तनोली की नज़र से गुजरी हो, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जी खामखा में कोई एक सेंसेशन क्रिएट किया जाए सेशन से, बट चूंकि आपके सेनेट में वो डिस्कशन हो चुका है, सेनेटर जो रहमान मलिक साहब ने वो पेश किया था, तो इसका मतलब है कि ये पब्लिक है कि आपका 115 मिलियन क्रेडेंशियल या डाटा जो आपके 5 या 6 ऑपरेटर 4 ऑपरेटर हैं, वो डार्क वेब पे कोई 1.2 मिलियन का मिल रहा है, यानी उसकी बोली लग रही है. ठीक है, डार्क वेब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इस वक्त भाव-ताव कर रहा है चीजों का. वो चोरी करते हैं और फिर भाव-ताव करते हैं. तो अभी पता चला है कि पाकिस्तान के 115 मिलियन जो डाटा है, और ये डाटा मोस्टली HLR होता है, जो आपको पता होगा कि होम रिसोर्स लोकेटर्स होते हैं GSM में, और VLR होता है जो विजिटर लोकेटर होते हैं, जो लोग इधर उधर मूव करते हैं. तो ये वो डाटा somehow somebody managed to copy and then he or she has put this one on sale in a dark web. तो मतलब ये हालात है. सेकेंडली, आप लोग जो पाकिस्तान में हो, सोशल मीडिया पे बहुत मोबिलाइज हो, स्पेशली फेसबुक और ट्विटर पे, और डेली के ट्रेंड्स बन रहे होते हैं, सब कुछ होता है. लेकिन इसके पीछे जो जैसे डॉक्टर तनोली ने हाईलाइट किया कि जब आप अकाउंट बनाते हो तो आप उसकी टर्म एंड कंडीशन को तो पढ़ते नहीं, आप टिक 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 जल्दी आप चाह रहे हो कि मेरा फोटो आ जाए और मैं शुरू हो जाऊं अपने काम. अब वो डेफिनेटली जो लोग बैठे हुए हैं, पाकिस्तान इज 210 या 220 मिलियन पॉपुलेटेड कंट्री जो दुनिया का छठा मुल्क है.
اور یہ ایک ایمرجنگ مارکیٹ ہے. تو اگر میں ڈیجیٹل بزنس میں ہوں تو اٹ اٹریکٹس می اے لاٹ کہ جی آئی ہیو around 210 million, out of that at least 60-70% are digitally available. تو یہ جو چیلنج ہے کہ آپ سوشل میڈیا کو جو یوز کرتے ہو اس میں رسپانسبلٹی نہیں ہے, آپ جو انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہو اس میں نہیں ہے, آپ پھر یہ وائس کالنگ کے لیے جو کرتے ہو اس میں کچھ سیکورٹی کے نہیں ہے, کافی سارے ایسی چیزیں کہ جو آپ کر سکتے ہو بٹ یو آر ناٹ ڈوئنگ. اب جو اسٹیٹ لیولز کی میٹیگیشن ہے یا جو فریم ورک ہے اس کی میں سیشن کے اینڈ پہ میں نے رکھا ہوا ہے کہ کیا ہونا چاہیے. اگر یہ تو سارے پرابلمز ہیں, سولوشن کیا ہے؟ وی شوڈ بی دا پارٹ آف سولوشن. چونکہ پرابلمز کی ڈرم بیٹرز بہت ہیں پاکستان میں, وہ بتاتے ہیں یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, لاس ہو گیا. ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ اتنے اویئر ہو تو لیٹ اس ڈیوائز اے سولوشن کہ وی شوڈ بی دا پارٹ آف سولوشن رادر دین پارٹ آف دا پرابلم. اب جیسے میں نے جب گلوبل ینگ ایسوسیشن والوں نے رابطہ کیا تو آئی واز گلیڈ. اس سے پہلے میں کافی بیزی تھا اور یہ کرونا کی میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو اینگل ہے کہ ہمارے پاس تھوڑا ٹائم آ گیا اور میں نے فوراً سے یہ کہا کہ ہم اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں, جو کہ اویئرنیس کے اوپر میں کارپوریٹ سیکٹر میں اچھا خاصا بڑا کام کر رہا ہوں مڈل ایسٹ میں. تو وائی آئی شوڈ ناٹ ڈو فار مائی اون کنٹری پیپل, فار مائی اون پیپل, فار مائی اون نیشن. تو اس پہ کریں گے اور اس میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ غلطیاں آپ نہ کریں, اور پھر اسٹیٹ کو بھی کوئی ریکمینڈ کریں گے کہ آپ یہ چیزیں کریں. بینگ ان اے ریسپانسبل سوورن اسٹیٹ آف دس ورلڈ یو شوڈ ڈو دا فالوئنگ فار یور سٹیزن, جو کہ آپ کے آئین کے آرٹیکل میرے خیال 25A میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایجوکیٹ کریں. ایک ایجوکیشن جو ہے وہ سائبر سیکیورٹی کی ہے کہ یہ بھی کریں, چونکہ اٹ از ناؤ بیکمنگ اے پارٹ آف آور لائف اسٹائل. ہم اس کے بغیر, انٹرنیٹ کے بغیر, ٹیلی فون کے بغیر, سوشل میڈیا کے بغیر اب نہیں رہیں گے یا نہیں رہ سکتے. تو یہ ایک ایجوکیشن کا جو پیرا ہے, آئین جو 73 کا آئین ہے اس کے آرٹیکل 25A میں دیکھیں تو ایجوکیشن کا لفظ آتا ہے, اور اس میں فردر آپ ڈیٹیل دیکھیں تو یہ ہے کہ آپ نے اویئرنیس بھی کریٹ کرنی ہے. تو یہ میری طرف سے ہے, اور اب میں ڈاکٹر تنولی صاحب کو کہوں گا کہ وہ اس کو آگے فردر جو ہے وہ تھوڑا روشنی ڈالیں اس کے اوپر. امیزنگ, شکریہ ڈاکٹر ستی. دیکھیں, گوئنگ بیک ٹو ویئر دا کوسچن اسٹارٹیڈ, اس کے امپیکٹس ہماری سوسائٹی کے اوپر کیا ہے. ہمارے بہت سارے لاز ایسے ہیں جو ابھی تک اپ ڈیٹ نہیں ہوئے. ہم برٹش رول کو فالو کرتے ہیں کئی حد تک, اور اس کے بیچ میں بھی ہماری کافی کنفیوژن ہوتی ہے کہ فلاں اسلامک قانون کے مطابق یہ اس کیس کا فیصلہ اس طرح سے کیا جائے گا. لاز کو اپ ڈیٹ کرنا ایک بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے. اچھا, یہ آواز کس میں آ رہی ہے بہت عجیب سے, کچھ آئی ڈونٹ نو میری طرف سے یا تھینک یو. اوکے, تو دیکھیں, اور پھر صرف لا قانون صرف بنا لینا کافی نہیں ہوتا. جب تک اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تو قانون کا کوئی مقصد نہیں رہتا. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم جو بھی لاز ہمارے سائبر سیکیورٹی کے اپ ڈیٹ ہوتے ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ. دیکھیں, جب ہم اتنے سارے برٹش لا فالو کر رہے ہیں تو دنیا میں انٹرنیٹ کا استعمال تقریباً ایک ہی طریقے سے ہوتا ہے. ہم دوسری ریاستوں سے سیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا استعمال کر رہے ہیں اور اس کو اپنی سوسائٹی میں اڈاپٹ کرنا چاہیے. ہمارے کچھ لاز آئی ایم ناٹ شیور اپ ڈیٹ ہوئے بھی ہیں ابھی. پہلے تو سائبر سیکیورٹی کے لاز ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے. ہمارے یہاں تو پرابیبلی ڈیجیٹل سگنیچر بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے جب تک پیپر پہ سائن نہ کیا جائے. تو وقت بہت تیزی سے بدل رہا ہے. ہم اگر ڈیجیٹائزیشن کی طرف فلی نہیں جائیں گے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. دیکھیں, جسٹ ٹو ایکسپلین کہ سوسائٹی پہ ڈیجیٹائزیشن کے امپیکٹ کیسے ہوتے ہیں. ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے. اب تو ڈیولپنگ کنٹری نہیں, ایمرجنگ کنٹری دنیا میں بولا جاتا ہے. ایمرجنگ مارکیٹس میں آ رہے ہیں ہم, ایمرجنگ اکانومیز میں سے. تو ہم نے بہت سارے, جس طرح انڈسٹریل ایرا تھا ہم نے وہ مس کر لیا. ابھی ہم کیچ اپ کر رہے ہیں, لیکن ہمیں ڈیجیٹل ایرا میں کیچ اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاکستانی پروگرامرز, ڈیولپرز, آئی ٹی کے لوگ, دے آر ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ. لیکن ہمارے یوتھ میں تھوڑا سا یہ تھوڑا کنسنٹریشن کا میرا خیال ہے تھوڑا سا پرابلم ہے کبھی کبھی, کہ جو اٹینشن اسپین ہے ہمارا وہ کم ہے. ہم 1-2 دن تو کچھ کر لیتے ہیں لیکن وہ کنسسٹنٹلی کرنا ہمارے لیے ٹف ہو جاتا ہے. تو ناؤ گیونگ یو اے ڈائریکٹ آنسر ٹو یور کوشچن, اس کی امپلیکیشنز بہت ساری ہیں. دیکھیں, اس کی امپلیکیشنز یہ ہے کہ غلط انفارمیشن پھیل رہی ہے. آپ نے کوئی چیز دیکھی, وہ کہتے ہیں ڈونٹ ایون بلیو یور آئیز. اسلامی حساب سے تو آپ کو جب تک ویلیڈیٹ اور ویریفائی نہ کر لیں انفارمیشن, آپ کو شیئر نہیں کرنی چاہیے. لیکن ابھی آپ کوئی بھی ٹرینڈ کریٹ کریں, یو آر کول انف, وہ پورے دنیا سمجھے گی وہی سچ ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو آپ کو انفارمیشن مل رہی ہے وہ جو زیادہ لوگ بات کریں ضروری نہیں ہے کہ وہ سچ ہو.
تو اس کو ویلیڈیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور سیکنڈلی آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو بی گڈ سٹیزنز ہو سیلف ریسپانسبلٹی. جس طرح ڈاکٹر ستی بھی ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم خود کریں کہ ہم کیا کریں گے تو اس کے کیا امپلیکیشنز ہوں گے. جب تک معاشرہ خود اپنی ذمہ داری نہیں لیتا تب تک چیزیں آگے نہیں چلتی. I think that's my take on it. بہت شکریہ. اچھا میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا بھی دوں کہ جیسے آپ بات کر رہے تھے تو نیچے نا لوگوں کے میں وہ ساتھ پڑھ رہا تھا, کمنٹس پڑھ رہا تھا, تو وہ سارے نا آپ اگر سیشن اینڈ ہو تو بعد میں آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ لازمی پیج چیک کیجیے گا کہ لوگوں نے کس طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت شو کر رہے ہیں سارے. میرے خیال سے کیونکہ ہمارا پیج گلوبلی چل رہا ہے, میں ایک بات کوٹ کر دوں کہ پچھلے دنوں ہم لوگوں نے نا آن لائن کروایا تھا کیلی گرافی اور پینٹنگ کا, تو آپ یقین کریں سعودی عربیہ, نیپال, یوگنڈا, اس کے علاوہ انڈیا, اس طرح کے ممالک سے لوگوں نے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے, اور وہ بھی اسی طریقے سے ہم نے آن لائن بتایا تھا, تو آن لائن لوگوں نے ہمیں پینٹنگ اور وہ سارا کچھ بھیجا تھا. تو بتانے کا مقصد یہ کہ لوگ ہمیں ہر جگہ سے دیکھ رہے ہیں, تو وہ ہر جگہ سے نا بتا رہے ہیں کہ میں یہاں سے ہوں تو میرا السلام علیکم کر دیں, یا وہ کیونکہ اب نام لینا ایک ایک بندے کا وہ بڑا ٹف روٹین ہو جائے گی. اچھا ایک اور کوشچن میں ستی صاحب سے کرنا چاہوں گا, وہ پھر آپ بھی اس کے بارے میں ریویو کیجیے گا کہ جیسا کہ جو کووڈ-19 ہے اب پینڈیمک بن چکا ہے اور پورے آل اوور ورلڈ کے لیے ہے, تو اسی طریقے سے جو سائبر سیکیورٹی ہے اس کی پینڈیمک اگر پینڈیمک ہے تو اس کے کیا اسپیکٹس ہیں, یا آنے والا جو ہمارا کہہ لیں کہ فیوچر ہوگا اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں یوتھ کے لیے, یا جو ہماری کہہ لیں کہ انڈسٹری ہے اس حوالے سے؟ نہیں, بہت اچھا سوال ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کووڈ کا جو منشور ہے وہ تو ہمیں نہیں پتا کہ کتنا رہے گا اور کیا کرے گا. آپ نے دیکھا ہوگا آل آف سڈن آیا اور چھا گیا. میں نے پچھلے بھی سیشن میں یہ کہا تھا کہ پینڈیمکس سے پہلے ایپیڈیمکس ہوتا ہے, اور ایپیڈیمکس کو پینڈیمکس میں جانے میں کچھ ٹائم لگتا ہے. تو ہسٹری یہ بتا رہی ہے کہ پینڈیمکس اس سے پہلے بھی دنیا میں آئے اور بہت ہی ہیومن لائف کو لاسز برداشت کرنے پڑے. جو بڑا ریسنٹ یا اس سے پہلے اس اسکیل کا آیا وہ 1918 یعنی 1918 میں آیا, جب فرسٹ ورلڈ وار اینڈ ہو رہی تھی. اور کل بھی انہیں آپ کو بتایا تھا کہ اس پینڈیمک کو جو اسپینش فلو کے نام سے تھا اس کو پھیلنے میں 3 سال لگے تھے. فار ایگزامپل اس کے جو افیکٹس سب کانٹیننٹ میں آئے تھے, چونکہ سب کانٹیننٹ کہلاتا تھا, وہ 2 سال کچھ مہینوں کے بعد جو ہے وہ کیسز یہاں آئے تھے بمبئی میں اور کلکتہ میں. اس کے باوجود جو انٹیریئر پاکستان ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں تک وہ اسپینش فلو نہیں آیا تھا. اس کی وجہ کیا تھی کہ اس وقت اتنا گلوبل کنیکٹیوٹی نہیں تھی, نہ انٹرنیٹ نہ تھا, نہ اتنی فاسٹ ٹریولنگ تھی, نہ اتنی بارڈر کراسنگ تھی. تو اٹ ٹک 2 to 3 years. لیکن جو اس کا جو ٹول تھا یا جو اس کا پے بیک تھا وہ اباؤٹ 50 ملین لائفز تھی. 5 کروڑ لوگ جو ہے وہ اس میں مر گئے تھے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کوئی تقریباً 102 سال کے بعد یہ کرونا تشریف لائے. اب میں نے بتایا کہ اس کا تو میں تو کیا جو ڈاکٹرز ہیں یا جو میڈیسنز کو دیکھتے ہیں یا یہ جو اس طرح کی انفیکشیس ڈیزیز کو دیکھتے ہیں ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ کوئی اسٹیٹمنٹ دے, تو ہم تو اس فیلڈ سے ہی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ پینڈیمکس نے کیا کرنا ہے کہ اس نے ہیومن لائفز کو اور ہمارے روٹینز کو بڑا بیڈلی ڈسرپٹ کر دیا. ایک تو ہے لاس آف لائف یا ڈینجرس ٹو لائفز. سیکنڈلی یہ ہے کہ ہماری بزنس ختم ہو گیا, ہمارا ٹریولنگ ختم ہو گیا, ہمارے ایئرپورٹ بند ہو گئے, ہمارا لائف سٹائل بہت چینج ہو گیا. تو اسی طرح سے انٹرنیٹ اور جو سروسز ہے نا, یہ ایک طرح سے ہمارا لائف سٹائل بن چکا ہے. ہم نے سوشل میڈیا بھی دیکھنا ہوتا ہے, انٹرنیٹ بھی دیکھنا ہوتا ہے, رشتہ داروں سے باتیں بھی کرنی ہوتی ہیں. تو اس کے جو اگینسٹ جو لوگ کام کر رہے ہیں, یہ ڈیفینیٹلی اس میں تو ہمیں پتا ہے کہ ہیومن بینگ انوالو ہے. کرونا میں تو ہمیں کوئی پتہ نہیں چل رہا نا کہ اس کی سورس کہاں ہے, اس میں ہمیں سورس کا پتہ ہے. ٹھیک ہے, اور سورس کا پتہ ایک بڑا الفاظ ہے, یعنی اٹس اے ویری بگ ورڈ. تو میں ایک چھوٹا سا یعنی آج اس مہینے کے جو انسیڈنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ یوتھ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ وٹ وی آر ٹاکنگ. اچھا, بیفور آئی اسٹارٹ, ابھی پاکستان اس لیول پہ نہیں ہے آٹومیشن میں جس لیول پہ ہونا چاہیے, اس لیے یہ ابھی اس لائن آف ایکشن میں آیا نہیں ہے. لیکن یہ بچ نہیں سکے گا, چونکہ جب ان کو اس طرف کا کوئی خیال آئے گا تو اس طرف بھی آئیں گے. اسی مہینے میں
رینسم ویئر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آپ کے کمپیوٹر سسٹم میں آتا ہے, آ کے آپ کے ڈاٹا کو انکرپٹ کر کے تالا لگا دیتا ہے, اور اس کے بعد پھر 2 آپشن آپ کو دیتا ہے. ایک دیتا ہے کہ آپ پیسے پے کریں تو میں کی بھیجوں گا, آپ کا ڈاٹا سیف ہے اور میں یہ ڈاٹا یوز نہیں کروں گا, جو بہت مشکل ہے کنٹرول کرنا, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے نہیں کرنا تو آپ جو کچھ مرضی کر لو, یو کین ناٹ ریکور, ٹھیک ہے. یعنی کیرٹ اینڈ اسٹک دونوں اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. اب آپ نے دیکھنا ہوتا ہے, تو اس مہینے میں یو ایس کی ایک کمپنی ہے جو ڈاکٹر تنولی زیادہ بہتر بتائیں گے, کوگنیزنٹ کے نام سے. کوگنیزنٹ کے 325 امپلائی ہیں, ملٹی بلین ریونیو ہے, 6 سے 7 بلین کا ریونیو, اور وہ پرووائڈ کرتے ہیں آئی ٹی سروسز ٹو کارپوریٹ اینڈ ٹو بگر انٹرپرائزز, بگر, ٹھیک ہے. اب ان کو انہوں نے گھیرا کیا اور ان کے کلائنٹ کے سرورز کو یہ رینسم ویئر سے کر لیا انکرپٹ, اور کر کے کہا کہ جی اب آپ بتائیں, دیکھیں اگر آپ مجھے مقرر کرتے ہیں کہ آپ میرے گیٹ کیپر ہو تو میں خود ہی کمپرومائز ہو جاؤں گا, تو میری بزنس کی کیا ویلیو رہے گی, ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوا کہ انہوں نے پہلی بات یہ ہے کہ یہ خبر جب ہوتی ہے نا تو وہ پھر ان کا سوشل میڈیا حرکت میں آ جاتا ہے. وہ ڈارک ویب میں بیٹھے ہوتے ہیں, فزیکلی وہ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن ڈارک ویب سے وہ یہ خبر پبلش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی کوگنیزنٹ کے اتنے کلائنٹ کا ڈاٹا ہمارے پاس ہے, اور پھر ڈیمانڈز ہوتی ہیں, اور ان ڈیمانڈز کے اوپر پھر لوگ بیچ میں آ کے پڑھتے ہیں اور وہ پھر باؤ تاؤ کرتے ہیں. یہ مورا لیس اس طرح کا ان کی سائنرجی ہوتی ہے جیسے کچھ دن پہلے یا کچھ سال پہلے پاکستان سے اور نزدیکی علاقوں سے لوگوں کو جو ہے کڈنیپ کر کے کسی ایسے علاقے پہ لے جاتے تھے, تو اس وقت پاکستان کے لوگ, سینیٹرز اور بڑے بڑے لوگ بیچ میں نیگوشیٹ کرتے تھے, یار چھوڑ دو, 20 لاکھ لے لو, 1 کروڑ لے لو. بالکل اسی طرح آج ڈارک ویب کے ایجنٹ جو ہیں وہ بڑے بڑے معتبر لوگ ہیں, وہ ان سے بات کرتے ہیں. تو کٹ دا سٹوری شارٹ, 50 سے 70 ملین پہ بات چیت جا کے کوگنیزنٹ کے ساتھ بیٹھی ٹو سیو دیئر بزنس. اب میں سیکنڈ آپ کو بتاؤں گا, اور اس کی ہم لیں گے ویو ڈاکٹر تنولی سے, کہ اچھا یہ جو رینسم ویئر کا گروپ تھا اس کا نام تھا میز, MAZE, ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے اپنے نام رکھے ہوئے, اپنے اپنے کام کرتے ہیں. میز کا یہ اسٹینڈ تھا اور انہوں نے ایک بڑا بلو کیا. اس سے کیا ہوا کہ ہمارے جو یہاں کام ہے سعودی عربیہ میں, مڈل ایسٹ میں, سب نے کہا جو ڈاکٹر بتائیں ہم کیا کریں, تو وی ہیو گیون دیم سم ٹپس کہ جی یہ نہیں کرنا, ڈاٹا انٹیگریٹی کے یہ سولوشن ہونے چاہیے, فائر وال, سو اینڈ سو, بہت ٹیکنیکل بات ہو جائے گی. سیکنڈ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ابھی ریسنٹلی ایک اور رینسم گروپ آری ول کے نام سے ہے یو ایس میں, اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے نیو یارک میں جو یہ جتنے بھی بالی ووڈ کے ایکٹریس اور ایکٹرز ہیں اور یہ جو انٹرنیشنل سنگرز ہیں جن میں میڈونا ہے اور لیڈی گاگا ہے, ان کی جو سوشل پروفائلنگ کرنے والی کمپنی تھی, ان کے ڈاٹا کو ہیک کر لیا اور ان کے اوپر رینسم ویئر اپلائی کر دیا. اب آپ دیکھیں گے کتنا کہ کس کمیونٹی کو انہوں نے ہاتھ ڈالا. اچھا لیڈی گاگا جو ہے نا, ان کو میں ٹیکنیکلی اپنا استاد مانتا ہوں, حالانکہ وہ گانے گاتی ہیں, لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے 2012 میں پرائیویٹ سوشل میڈیا کا افتتاح کیا کہ میں پرائیویٹ سوشل میڈیا اپنا پلیٹ فارم بناؤں گی جہاں پہ یہ سارے کام میں خود کروں گی, ٹھیک ہے. اور انہوں نے گوگل سے اور جناب بڑے بڑے جو تھے ان سے بندے اٹھا لیے, پیسے والی لیڈی ہے. تو ٹیکنالوجیکل اتنی ایڈوانس ہے, اب جا کر وہ اس جو ہے ریویل سے ان کا واسطہ پڑا ہے. اسی گروپ نے پرسوں سے یہ ایک نئی خبر دی ہے کہ ہمارے پاس پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ہے وہ ڈٹی جو لانڈری ہے وہ ہینڈسم اماؤنٹ میں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے. آپ کو پتہ نا دا ٹرم ڈٹی لانڈری. اور انہوں نے کہا کہ ٹرمپ صاحب آپ بھول جائیں کہ آپ اگلے الیکشن کو کوالیفائی کرنے کے لیے ایز اے کینڈیڈیٹ بھی رہ سکیں گے, چونکہ ہمیں آپ کا ڈاٹا مل چکا ہے. We can put your dirty laundry in the middle of streets if you will not negotiate with us. اور مجھے ابھی میں صبح سے سویرے ہی سحری کے بعد میں نے واشنگٹن پوسٹ اور گارڈینز اور اسی طرح نیو یارک ٹائمز ان کو میں سبسکرائب کیا ہوا تھا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ کووڈ کے علاوہ جو سب سے زیادہ آج نیوز تھی وہ رینسم ویئر کی تھی. اور ٹرمپ اور آپ کو پتا ہے ان کا سیکٹریٹ پورا جو ہے وہ اب نیگوسیشن پہ لگ چکا ہے. تو یہ اس وقت کنڈیشن ہے کہ ڈارک ویب میں یہ بدماش لوگ ہیں, سائبر جو بدماش ہیں یا جو سائبر ٹیررسٹ ہیں, یہ اس قدر پاورفل ہو گئے کہ دنیا کے ایک پاورفل انسان کو اوپنلی اخبار میں کہتے ہیں کہ وی ہیو یور ڈرٹی لانڈری ان آور ہینڈز, وی نو وٹ یو آر ڈوئنگ.
And if you really wish to become a president or to sustain your position, negotiate with us. You cannot fight with us. See the condition. And پھر یہ نہیں پتا کہ وہ ہیں کہاں پہ, لیکن جو نیگوشیٹرز ہیں وہ آج کے دن میں بہت موبلائز ہیں. تو اس وقت ڈارک ویب کی یہ پوزیشن بن چکی ہے, اور یوتھ کو میں یہ کہوں گا کہ وہ ان چیزوں پہ نظر رکھیں کہ ہم ڈیجیٹائز تو ہو رہے ہیں, کیا ہم پروٹیکٹڈ ڈیجیٹائز ہو رہے ہیں یا رینڈملی ڈیجیٹائز ہو رہے ہیں. تو اوور ٹو ڈاکٹر تنولی کہ اس بارے میں اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں. Okay, I think whatever you shared, Sati, is very, very informative. So I will keep my side simple. اچھا, مزے کی بات یہ ہے, پالیٹکس کی بات کرتے ہیں, پھر الیکشنز کی بات کرتے ہیں, تو there's clear evidence کہ جو ڈیٹا ہے وہ مینیپولائز کیا گیا تھا کافی ساری چیزوں کو الیکشن جیتنے کے لیے امریکہ میں. تو ایوری بڈی نوز, مطلب ڈینائل جو ہے نا پالیٹکس میں وہ بڑی مزے کی چیز ہے. تو کمپلیٹلی ڈینائی کر دیتے ہیں لوگ, نہیں ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں, یہ تو میں تھا ہی نہیں. بالکل. حالانکہ اٹس everybody knows, it's like, you know, the dark secrets which are really public now. لیکن ہمارے اپنے مورل اور ایتھیکل ویلیوز اتنی کم ہو چکی ہیں کہ ہم, آپ کو پتا ہے جب الیکشن ہوتا ہے نا, فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں اس کو ووٹ دو یا اس کو ووٹ دو, میں اے پولیٹیکل ہوں, میں مطلب میں کسی پارٹی کا سپورٹ نہیں کرتا, ووٹ ضرور کرتا ہوں, بٹ وہ کہتے ہیں یو ہیو, آج انفارچونیٹلی ہم ایسی صورتحال پہ ہیں جہاں یو ہیو ٹو ووٹ فار دا لیسر ایول, کہ جو جس میں کم خرابی ہے اس کو ووٹ دے دو, کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں. کچھ ممالک میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں آپ کہہ سکتے ہیں نہیں یہ کوئی ایکسیپٹیبل کینڈیڈیٹ یہاں پہ موجود نہیں. تو آئی تھنک these are things we have to think about. ہمیں اپنی اپنے آپ کو اپلفٹ کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ اپنا شیشے میں اپنی شکل دیکھیں نا, تو یو ہیو ٹو بی ایبل ٹو لک انٹو یور آئیز کہ کیا آپ صحیح ہیں, آپ غلط کر رہے ہیں. ہم جنرلی کیا کرتے ہیں کہ ہم خود ایگزامپل آف ڈرائیونگ, مطلب ہم خود غلط گاڑی چلائے تو کوئی پرابلم نہیں, کوئی اور آپ کو کٹ مار کے جائے تو آپ کہتے ہیں یہ تو یار یہ کیا کر دیا. سو وی ہیو ٹو بی مورلی کریکٹ فرسٹ بفور وی اسٹارٹ ایویلویٹنگ ادرس. اگین سائبر سیکورٹی کے اوپر ہی, کیونکہ پاکستان میں اے ٹی ایمس فار ایگزامپل بہت زیادہ, ڈیجیٹل بینکنگ ابھی تھوڑی تھوڑی بڑھ رہی ہے. ایکچولی تو میرے حساب سے کوئی کوائن بیسڈ منی ہو, کرپٹو کرنسی کہتے ہیں, وہ ہونا بہت کریٹیکل ہے. جیسے ڈالرس فلکچویٹ کرتے ہیں, یہ جس طرح کووڈ نے ہمیں بتایا کہ کرپٹو کرنسی میں چیزیں ہوں, تو آئی تھنک دیٹس دا فیوچر یو آر لوکنگ ایٹ. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو گو دیئر. پاکستان میں تو ابھی قانون کے مطابق آپ کر ہی نہیں سکتے, اٹس ایلیگل. آئی سو وہ ٹی وی پہ میں نے پتا نہیں دونوں ٹی وی پہ آتے ہیں بہت ساری چیزیں, اب وہ میں نے دیکھا تھا کہ وہ جن لڑکوں نے وہ بٹ کوائن بنا دیتے کچھ, ان کو انہوں نے جیل میں بند کر دیا. میں نے کہا یار یہ تو ہوگی, انہوں نے گھر پہ بیٹھ کے گیرج میں بڑا زبردست کام کیا ہوا تھا. سو اٹس ویری انفارچونیٹ, ہمیں ان چیزوں کو فکس کرنے کے لیے. اچھا, اے ٹی ایم مشینس کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں, وہ فزیکلی جس طرح اے ٹی ایم, جس میں اے ٹی ایم کارڈ آپ پلگ ان کرتے ہیں نا, اپنا ڈالتے ہیں وہ یوں اندر چلا جاتا ہے, اس کے اوپر وہ ایک ریپر لگا دیتے ہیں. میں نے اس کی ایک ویڈیو دیکھی ہے کل پرسوں, وہ ریپر بالکل ویسا لگتا ہے جیسا آپ کے اے ٹی ایم میں. تو جب آپ کارڈ ڈالتے ہیں, وہ کارڈ کا ریپلیکا اپنے سسٹم میں ڈال دیتے ہیں. So you have to be careful when you go to ATM machines as well. جب آپ digital payment transactions کر رہے ہو. So there are many ways for us to be exploited. Now going reverse to where the question started, COVID, اس کے impact. دیکھیں یہ اسپینش فلو کی ایگزامپل بہت اچھی ہے, لیکن جو انفارچونیٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے انسانوں کی جو میموری ہے نا وہ بڑی چھوٹی سی ہے. ہم we go back to the crimes or you know our old ways very quickly. So we would start making the same mistakes very soon. کووڈ نے ہمیں کووڈ میں بہت امیزنگ چیزیں ہیں. دنیا میں ایسی ہیکاتھونز ہوئی ہیں, میرے کچھ دوست ہیں اسٹونیا میں, انہوں نے کی, پھر ہم نے آسلو میں تھی, انہوں سے اڈاپٹ کیا. تو اس میں کیا ہوا کہ پوری دنیا سے لوگوں نے مل بیٹھ کے کام کرنا شروع کیا کہ کووڈ کے امپیکٹ کو کیسے ریڈیوس کیا جائے. یہ دنیا کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے کہ اتنی جلدی فاسٹ ٹریک ویکسین ایک پروڈیوس کی جا رہی ہے. یہ پہلے نہیں ہو سکتا تھا. یہ کیوں پاسبل ہے؟ یہ ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے پاسبل ہے, کیونکہ لوگ اس طرح سے کنیکٹڈ ہیں. تو دیر از لاٹ آف ہوپ ٹو ٹیک فرام اٹ. جیسے اگر آپ نے لاہور, کراچی, جہاں پہ بھی رہتے ہیں, ہماری ایئر کی پولوشن اتنی خراب ہے کہ یو کی ناٹ بریتھ.
ایکچولی اگر وہ کچھ ایپس ہیں ایئر کوالٹی کے نام سے، اگر آپ ڈاؤن لوڈ کریں، آپ دیکھیں گے کراچی لاہور کی ماحول ایسا ہے، آئی ایم ویری کلوز ٹو انوائرمنٹ، کہ وہ بریتھنگ کے لیے ڈینجرس ہے، وہ آپ کی صحت کے لیے مضر ہے آپ جب نارمل دن میں زندگی گزار رہے ہوتے. تو لیکن کووڈ سے کیا ہوا، ہم نے پہلی بار سالوں میں کلین انوائرمنٹس دیکھی، صاف نہریں دیکھی، صاف دریا دیکھے، صاف میں تو ابھی بہت سارا پلاسٹک ہے تو ڈفرنٹ چیلنج. تو یہ کووڈ میں بہت ساری پازیٹیو چیزیں آئی ہیں. میرے حساب سے ضروری ہے وہ سائبر سیکورٹی ہو یا وہ کووڈ پوسٹ کووڈ سچویشن ہو، کہ آپ وہ غلطیاں نہیں دہرائیں جو آپ پہلے سے کریں. سب سے زیادہ ضروری ہے، سب سے زیادہ ضروری ہے. دیکھیں ایک شروع میں وہ آپ پاسورڈ بناتے ہیں نا کوئی، وہ میں نے دیکھا سائنٹسٹ لوگ پرٹیکولرلی پاسورڈ مشکل ہوتے ہیں، یاد نہیں رہتے، پھر وہ پاسورڈ بنا کے کمپیوٹر کے اوپر چپکا دیتے ہیں کہ آئے تو وہ لاگ ان کر لیں. تو اٹس امپورٹنٹ. دیکھیں میں نے اپنے ٹریولز میں اچھا ڈاکٹر آپ بتا رہے تھے آپ آسٹریلیا میں تھے، میں بھی یونیورسٹی آف سڈنی میں تھا تھوڑے سے آسٹریلیا میں. So it's important کہ we do not make the same mistakes again and we learn. میرے ایک ٹیچر تھے، وہ ایک ایگزامپل دیتے تھے کہ people who learn from others people's mistakes are geniuses. People who learn from their mistakes are smart. But people who make the same mistake again are stupid. So we shouldn't be in the stupid category. So Dr. Sati, I think you would agree, یہ جو بیسکس ہوتے ہیں نا، اگر آپ ان کو فالو کریں تو آپ چیزیں بہتر کر سکتے. جیسے پاسورڈ ہے، آج کل کہتے ہیں پاسورڈ بجائے اس کے کہ یہ لیٹرز اور یہ بنائے، لانگ سینٹینسز بنائے، وہ بھولتے بھی نہیں ہیں، ان کا کانٹیکسٹ بھی آسان ہوتا ہے. تم پاسورڈ یہ ABCD 1 2 3، آپ جہاں بھی جائیں انٹرنیٹ کا پاسورڈ کیا چاہیے 1 2 3 4 5 6 7 8 9. When you do that, you open these. وہ جو ڈاکٹر ستی کہہ رہے تھے نا کہ وہ بھائی وہ تالا لگا دیتے ہیں، اس ریورس تالا آپ نے لگایا، آپ نے انہیں چابی دے دی، جب مرضی اندر آ جاؤ. So once they can enter freely into your space, they can exploit many things. آپ کا ڈیٹا، آپ کا your financial situations, your private information, it's all a risk at that point. So I think وہ کہتے ہیں نا prevention is better than cure. So you have to proactively دیکھیں again میں ساؤتھ ایشیا کے ایگزامپل وہ دیتا ہوں. ساؤتھ ایشین ہم جو لوگ ہیں نا، we are very reactive. کوئی بھی چیز آتی ہے تو ہم بہت اچھے لیڈرشپ کوالٹی ہے ویسٹ میں میرے ان مائی پوائنٹ آف ویو، کہ آپ ریئیکٹیو ہیں، آپ اینڈ پہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں کچھ چیزیں فکس کرنے کی. لیکن جب پوری قوم ہی ریئیکٹیو ہو تو پھر کیا ہوگا؟ بالکل ایسی بات ہے، بالکل. Proactively answer these questions, to proactively do things that would keep your system secure. Introduce firewalls, don't click on those random websites. Just read a little bit. My father would sometimes send me messages کہ یہ Microsoft نے یہ میسج بھیجا، لکھا تو Microsoft ہوتا ہے لیکن وہ ای میل آیا ہوتا 123@65.com. So you just be a little bit. میرے خیال سے ٹائم بھی ہمارے پاس شارٹ ہے اور لوگوں کے کویشچن بھی بہت زیادہ ہیں. کوشش کریں گے کہ لاسٹ کویشچن میرے خیال سے لے لیتے ہیں، اور کیونکہ ٹائم شارٹ ہے اور آپ لوگ بھی ہوگا تو آنے والے وقت کے لیے آپ، بڑا ایک انٹرسٹنگ سا کویشچن ہے کہ آپ PTA کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ PTA ساری چیزیں IT کا ہب ہے پاکستان کے لیے. تو PTA کو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا ایک ہماری ممبر ہے، انہوں نے کویشچن کیا رینڈملی، تو شارٹ سا آپ اگر بتانا چاہیں. اچھا، بہت اچھا اور فائنل کوشچن ہے کہ ہم پارٹ آف پرابلم نہیں ہے بلکہ ہم پارٹ آف سولوشن بننا چاہتے ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے، چونکہ یہ ایک سوشل پلیٹ فارم ہے، میں PTA سے پچھلے ایٹ لیسٹ 12-13 سال سے کنیکٹڈ ہوں. مختلف جو چیئرمینز آئے ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت رہی ہے. کوشش یہ کیا ہے کہ جو میں ان کی ہیلپ کر سکوں وہ کروں. PTA بائی ڈیفالٹ ریگولیٹر ہے ہمارے ڈیجیٹل ایسٹس کا، ٹھیک ہے. یعنی پاکستان کے جو ڈیجیٹل ایسٹس ہیں انکلوڈنگ ہمارے جو جتنے GSM آپریٹرز ہیں پلس جو IT سسٹم ہے، یہ منسٹری آف ICT کا ایک ادارہ ہے جس کو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کہتے ہیں. تو ریگولیٹریلی یہ انہی کی جابز ہیں، انہی کی ڈیوٹیز ہیں، ماشاء اللہ دے آر ڈوئنگ گڈ.
لیکن جو چیز مس ہے آئی ووڈ لائک ٹو ہائی لائٹ آن دس فورم، وہ ایسا ہے کہ بڑی کوششوں اور کاوشوں کے بعد بھی پاکستان میں جو ہے وہ سرٹ نہیں بن سکا. سرٹ کہتے ہیں کمپیوٹر ایمرجنسی ریڈینس ٹیم یا کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم. یہ آئیڈیا بھی یو ایس سے کارنائی ملن یونیورسٹی نے فلوٹ کیا تھا. اور سرٹ سے یہ ہوتا ہے کہ اویئرنیس اور میٹیگیشن اور یہ ساری چیزیں نیشنل لیول پہ ڈرائیو ہوتی ہیں، اور یہ ایک والنٹیئر نیٹ ورک اور والنٹیئر فورم ہوتا ہے. میں نے الحمدللہ سرٹ اے پی یعنی ایشیا پیسیفک سرٹ آسٹریلیا میں کام کیا ہوا تھا. 2003 میں کمپیوٹر سوسائٹی آف پاکستان کی انویٹیشن میں پاکستان آیا، میں نے سرٹ کے اوپر لیکچر کیے اور پھر میں نے ایک پیپر اسپیسیفکلی لکھا پاکستان سرٹ کیسے بنے گا. اچھا وہ پیپر ڈاکٹر تنولی آپ بھی اور جو ہمارے ینگ یوتھ ہیں اگر میرے نام کے ساتھ آگے CERT لکھیں گے تو وہ ابھی بھی انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. اور اس پیپر کو میں نے کمپیوٹر سوسائٹی کو آن کیا تھا کہ آپ اس کو یوز کریں، اور اس کے بعد آپ یقین کریں کہ یونیورسٹی آف واٹرلو کینیڈا نے اس کے رائٹس مجھ سے لیے کہ ان کے ریسرچرز دے وانٹ ٹو یوز دیٹ مٹیریل. پھر نمبر آف ادرس انسٹیٹیوشن نے اپروچ کیا تو میں نے کہا جی بس میرا کٹسی لکھ دیں اور یوز کریں. لیکن آج تک پاکستان میں سرٹ نہیں بن سکا. ٹھیک ہے، 2003 کی میں بات کر رہا ہوں، آن ریکارڈ ہے، آپ ویب سائٹ سے دیکھ لیں. جو بھی حل و عقد، اردو کا لفظ ہوتا ہے حل و عقد، جن کے پاس اللہ نے طاقت دی ہے، قلم دیا ہوا ہے، ان کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے یا ان کی پرائرٹی لسٹ پہ یہ چیز ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، بالکل اوپنلی میں کہہ رہا ہوں. جو بھی رسپانسبل ہیں، جو اسٹیک ہولڈر ہیں، وہ پی ٹی اے صرف ایک شو کیس ہے. اسٹیک ہولڈر کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ ٹو اسٹیبلش، یا ان کی پرائرٹی لسٹ میں ہی نہیں ہے. جب یہ نہیں ہوگا نا اویئرنیس نہیں ہوگی. جب یہ نہیں ہوگا تو ریگولیٹری رجیم بڑا ویک رہے گا. یہ ایک طرح سے ریگولیٹری رجیم کا ایک ایکڈیمک ونگ ہوتا ہے جس کو سرٹ کہتے ہیں. ڈاکٹر تنولی بتائیں گے اور آپ یوتھ کو بھی پتا ہے کہ سرٹ کارنائی ملان نے ایک ایسا برانڈ یا ایک ایسا فریم ورک دیا ہے کہ اس وقت سعودی عربیہ میں سعودی سرٹ بنا ہوا ہے، بہت ایکٹیو ہے. قطر کا قطر سیٹ بنا ہوا ہے، یو اے ای کا سیٹ بنا ہوا ہے، بحرین کا سیٹ بنا ہوا ہے، عمان کا سیٹ بنا ہوا ہے. باقی ملکوں کو چھوڑیں آپ مڈل ایسٹ کو، میں آپ کو نیئر شور کی بتاتا ہوں. سیٹ اگر نہیں بنا ہوا تو افغانستان کا نہیں بنا ہوا. ٹھیک ہے، سیٹ اگر نہیں بنا ہوا تو پاکستان کا نہیں بنا ہوا، انڈیا کا بھی سیٹ ہے. تو یہ ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں کمپیوٹر ایمرجنسی ریڈینس ٹیم، اور اس میں ایکڈیمک، انڈسٹری، ان سب کا کولیبریٹ ہوتا ہے. سیکنڈلی یہ ہوتا ہے کہ نیشنل سائبر سیکورٹی فریم ورک نہیں بنا ہوا. دنیا کے تمام جو سوورن کنٹریز ہیں انہوں نے اس کا فریم ورک اور اس کی جو لیگل پوزیشننگ ہے، جو جس کو لیجسلیشن کہتے ہیں، وہ بڑا ڈرائیو کیا ہے. ہمارے پاس ایک لیجسلیشن آیا تھا، 20 دفعہ وہ اسمبلیوں کے سامنے گیا اور 20 دفعہ باؤنس ہو گیا، اور اب بالآخر کوئی لولا لنگڑا پاس ہو گیا، لیکن وہ بھی کوئی سائبر سیکیورٹی کے پورے فریم ورک کو وہ نہیں کرتا. تو نیشنل سائبر سیکیورٹی فریم ورک کا ہونا بڑا ضروری ہے، جس کو انفورس کرے پی ٹی اے یا دوسرے جو مقتدر ادارے ہیں، وہ ان کو انفورس کرے، ڈیفینس فورسز میں بھی کرے، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کرے، پبلک سیکٹر میں بھی کرے. اس کے لیے جو ریکمینڈڈ سورسز ہیں ورلڈ میں وہ بہت اویلیبل ہیں اور فری اویلیبل ہے. نمبر ایک کہ جو ISO ہے، اس کا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن کا ISO 27001، جو ہم نے پاکستان میں بہت ارلی سٹیج پہ کروایا، اور آئی کین کلیم کہ جی میں وہ واحد کمپنی یا کنسلٹنٹ تھا جو پاکستان میں ISO 27 کو 2001 میں لے کے آیا. اچھا اس میں ابھی کچھ ادارے سرٹیفائڈ ہیں لیکن ان کی افیکٹونیس کوئی میئر نہیں کر رہا. پھر NIST ایک سٹینڈرڈ ہے US کا، نیشنل انفراسٹرکچر NIST جس کو کہتے ہیں، SP 800-53، NIST 50 ہے، NIST 46 ہے، اور GDPR ہے. یہ سارے سٹینڈرڈ فریلی اویلیبل ہیں، اور ہمارے IT کے جو لوگ ہیں یا ٹیلی کمیونیکیشن کے لوگ ہیں وہ اس کو بڑی اچھی طرح سے ٹرانسلیٹ اور انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. صرف ول اور وش چاہیے، یا اس میں جو امپاورمنٹ چاہیے. تو دس از واٹ فرام مائی سائڈ. پوزیشن میں نے آپ کو بتا دی کہ ایسا کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کر رہی نیشنل لیول پہ. I think mashallah you are extremely knowledgeable. میرا ٹیک probably زیادہ سوشل سائڈ پہ ہوتا ہے یا انوویشن پہ ہوتا ہے. Interestingly, I've had the pleasure to be around Windsurf, who is known as the founder of internet. تو ان کے میرا بھی جو بھی کرنٹ فوکس ہے نا وہ ہے ایک گگ اکانومی کے اوپر، یا آپ کے فیوچر کی ورک فورس کو زیادہ سے زیادہ روزگار کیسے دلایا جا سکے. تو Windsurf کا بھی جو لیٹسٹ انیشیٹو ہے، being the founder of internet, is on this side of things. تو آپ کا ڈائریکٹ کوشچن جو ہے نا، آپ نے کہا کہ پی ٹی اے کو کیا کرنا چاہیے.
I think there are two things I want to say. एक तो बजाय इसके कि हम चीज़ों को हाइड करें, क्लोजनेस ऑफ डेटा, इसकी जगह ओपननेस ऑफ डेटा का लाना जरूरी है, ताकि हर कोई देख सके कि कौन क्या कर। नॉर्वे में आप किसी का भी नंबर डाल के, नाम डाल के आप देख सकते हैं उसने कितना टैक्स दिया, फॉर एग्जाम्पल। सो हम ओपननेस ऑफ सोसाइटी होना बहुत जरूरी है। इट्स नॉट प्रॉब्ली अ गुड एग्जाम्पल हेयर, लेकिन जैसा ड्रग्स है ना, एम्स्टर्डम में ड्रग्स का एक बहुत बड़ा मसला था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ड्रग्स लीगलाइज कर दी। अभी वहाँ के लोग कम ड्रग्स यूज करते हैं, जो फॉरेनर्स हैं वो ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन उन पे भी अभी बैन है कि वो बाय नहीं कर सकते। तो ओपननेस ऑफ थिंग्स जो है ना, वो एक बड़ा कमाल की चीज। नंबर वन। नंबर टू, इट्स अ फनी थिंग, मुझे काफी सालों से मैसेज आ रहे हैं, अब जो कोई भी है मेरे अकाउंट में 100 रुपए डाल दें आयशा। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने अभी वो मैसेज भी ढूंढ के मैंने निकाला कि वो आखिरी दफा कब आया था। तो इट्स हियर, राइट? इस तरह के ढेर मैसेज आते हैं हमें। देखें, जब आपको इनकरेक्ट और नीडलेस इंफॉर्मेशन से बम्बार्ड किया जाता है, एज अ यूजर आपके पास ये राइट होना चाहिए कि आप उसको ब्लॉक कर सकें, ट्रेस कर सकें, स्टॉप कर सकें। ये अनोइंग इंफॉर्मेशन है। आपका फोन पूरा दिन खामखा के फॉरवर्ड मैसेजेस से बचा रहता है। तो आई थिंक पीपीए को सबसे पहले इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। आई थिंक क्योंकि जब तक फ्लो ऑफ डेटा वांटेड नहीं होता तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। So I think because we can use this for education, we can use technology for future literacy programs. We can, but जब वो garbage data बीच में आता है ना, तो it becomes pretty useless. So I think that's one message I want to give, and I also want to say कि it's great that आप सबका अभी से आपकी awareness इस level पे है कि आप इसके बारे में सोच रहे हैं. So anyone who listened to our talk, I'm grateful. I'm really happy to see that. लेकिन देखें, कोई भी चीज एकदम से फिक्स नहीं होती। ये जो जुगाड़ है ना, मेरी पीएचडी डिजाइन और इनोवेशन में, तो जुगाड़ इज अ ब्यूटीफुल थिंग, मैजिकल थिंग। जुगाड़ से आप बहुत सारी चीजों का क्विक सोल्यूशन लेके आ सकते हैं, लेकिन जुगाड़ का इंडस्ट्री में रोल स्टेप 1 का है। उसके बाद बहुत सारे रोल हैं जहाँ पे आपने उसे टेस्ट करना है, इम्प्रूव करना है, उसकी क्वालिटी एश्योरेंस करनी है। पाकिस्तान बहुत सारे एक्सपोर्ट्स में, बहुत सारी जगहों पे, आईटी में वी फेल। यहाँ पे जब आप किसी को कहते हैं पाकिस्तान को आउटसोर्स करना है, पीपल आर वेरी रिलक्टेंट। क्यों ऐसा? क्योंकि हम जब डेमो दिखाते हैं तो हमारा डिलीवरी कंटेंट का लेवल बहुत हाई होता है, सिक्योर होता है, वो वेल कोडेड होता है, लेकिन जब हम डिलीवर करते हैं तो वो चीज नहीं होती। सो वी जस्ट हैव टू रीलर्न आवर वैल्यूज। ठीक है, सारी चीज वैल्यूज से शुरू होती है। आपकी विल भी तब बनती है जब आपकी वैल्यूज ट्रूली वहां पे होती है। जब अगर आपका जो भी है, देखें, छुप के, अब बस जो चीजें बदल गई हैं वो ये है कि जो छुप के, मेरा मानना ये है, कोई भी काम जो छुप के करना पड़े वो गलत है। अब आप हैकिंग कर रहे हैं, छुप के कर रहे हैं, तो वो गलत है। जो चीज आप डिक्लेयर नहीं कर सकते सोसाइटी में, बेसिकली वो करना प्रॉब्लम अलाउड नहीं होता। तो कदीर, आई थिंक आवर टाइम्स अप। बहुत सती सच प्लेयर और लिसनर्स को थैंक यू फॉर ट्यूनिंग अप। कदीर, ये इंटरनेट का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा if there are any questions and people। सर, आखिरी आप दोनों से रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग यूथ के, क्योंकि क्वेश्चन अभी 1-2 और भी थे, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, नहीं तो मैं जरूर वो क्वेश्चन भी लेता। तो वो ये होगा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईद के बाद जो सेशन होंगे या जो होगा, तो उनमें हम कोशिश करेंगे कि उनको ले लें, या कोशिश होगी कि जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन हैं वो आप लोग, अगर मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा तो आप वहां पर भी देख लीजिएगा, या अपनी टीम से कहिएगा कि काइंडली उनके रिस्पॉन्ड भी कर दें। कोशिश होगी कि हमारी टीम भी कोशिश करेगी और आपसे भी रिक्वेस्ट होगी। अच्छा, दूसरा एंड पर मैं फाइनली आप दोनों से रिमार्क्स लेना चाहूंगा यूथ के लिए, और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑल ओवर पाकिस्तान यूथ के लिए? थैंक यू वेरी मच कदीर एंड रेस्ट ऑफ द GYA टीम, जैसे जो भी लोग आपसे एसोसिएटेड भी हैं, अपना टाइम निकाला हमारे लिए। आई एम इक्वली इंडेबिटेड टू डॉक्टर तनौली फॉर हिज टाइम। एटलीस्ट हम दोनों ने 2 डिफरेंट एरियाज में आप लोगों को अपने व्यूज़ दिए हैं। हमारा मैसेज टू यूथ ये है कि आप जो है अपने आप को एक्टिव रखें। चूँकि हम बात कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी की और IT की और ICT की, तो इसमें अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करें।
جو بچے آئی ٹی ٹیلی کام پڑھ رہے ہیں ان کو یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ دس فیلڈ ول گرو، اور یہ جو رینسم ویئر، یہ جو چیزیں ہم نے بتائی ہیں، اٹس اے پارٹ آف لائف، اور ہم ان کو فائٹ بیک کریں گے. یو ول بی انسٹرومینٹل ٹو میک دس انٹرنیٹ، اتنا بڑا جو جائنیٹک نیٹ ورک ہے اس کو سکسیسفل آپ نے کرنا ہے. اس سے ہماری فیوچر کی اکانومی، فیوچر کا لائف سٹائل، فیوچر کی ہیلتھ، فیوچر کے پولیٹکس، فیوچر کی ایوری تھنگ از ریلیٹڈ ٹو دس ون. So we have to guard them, we have to protect them, and we should be the part of the solution. تو پارٹ آف سولوشن بننے کی کوشش کریں. اویئرنیس کے لیے نالج ضرور لیں، لیکن جو ہی کوئی نالج آپ کو آئے آپ اس کا سولوشن تلاش کریں اپنے کیپیسٹی کے مطابق. انشاءاللہ لائف ول بی ایزی. بی پازیٹیو، بی اٹیچ اینڈ بی ویری ریسپانسبل while handling any data of others and when you are sharing your data. یہ میرے الفاظ ہیں، اور انشاءاللہ دس سیشن ول کنٹینیو. اینڈ جیسے کہ مجھے کہا گیا تھا کہ آئی ہیو ٹو اناؤنس کہ جسٹ آفٹر عید we will have a cyber security awareness course for all the members and everyone who can join us. یہ لائیو ہوگا، لائیو پلیٹ فارم پہ ہوگا، اور 3 سے 5 سیشن میں ہوگا. اور اس کے بعد ایجو سرو جو میری کمپنی ہے وہ ایک ایجوکیشنل کمپنی ہے اور SCCP رجسٹرڈ اور پھر انٹرنیشنل رجسٹرڈ ہے. ہم اس کا سرٹیفکیٹ، ہم اس کا ایگزام بھی آن لائن کریں گے، MCQ ہوگا. ہم اس کی لرننگ آؤٹ کم کو بھی میئر کر کے آپ کو دکھائیں گے، اور ہم انسٹنٹلی آپ کو سرٹیفکیٹ بھی ایشو کریں گے. سو دس از کنٹریبیوشن میری طرف سے چھوٹی سی ہے آپ کے لیے. آئی ول بی انشاءاللہ یور ٹیچر. میرا اسٹاف آپ کے ساتھ ابھی بھی کام کر رہا ہے، حامد اینڈ ہز ٹیم، تو وہ اس کو کوآرڈینیٹ کرے گی. اور 1 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کا لیکچر ہوگا، اور 3 سے 5 لیکچر ہوں گے، اور ان کے بعد MCQs ہوں گے، اور ان MCQs کے بعد گرافیکل ریپرزنٹیشنز ہوگی، اور پھر سرٹیفکیٹ بھی ایشو ہوں گے ان کے ای میل ایڈریس میں. رجسٹریشن پروسیس یہ حساب رکھیں گے انشاءاللہ بعد کی. تو میری طرف سے ایڈوانس عید مبارک، اور اپنے آپ کو بہت زیادہ محفوظ رکھیں. آلدو کہ پاکستان میں مالز اور یہ سب کچھ اوپن ہو گیا ہے، لیکن پلیز بی اویئر آف دس کرونا از ناٹ فرینڈلی. It is very dangerous, so be very very careful when you are interacting with other people. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. Truly grateful, sir. Dr. Saab. Okay, I think it was really great to be here and share knowledge and experiences with youth. I think Dr. Sati mashallah is really well versed in cyber security as well. دیکھیے میرا یوتھ کو میسج یہی ہے کہ کوئی بھی کسی بھی چیز کا شارٹ کٹ نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو ورک ویری ہارڈ. اپنے اٹینشن اسپین کو بڑھانے کی کوشش کریں. اٹس ویری امپورٹینٹ. کووڈ کی سچویشن بے شک لگ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن ایکچولی بہت سمجھدار ریسرچرز ہیں، ان کے مطابق یہ سال کے آخر تک چلے گا، اور اکانومی کو واپس آتے آتے 1 سے 3 سال لگ جائیں گے. تو اٹ ول ٹیک ٹائم. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمارے بیچ میں بہت کم ہوتی جا رہی ہے وہ ہے پیشنس. بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا پیشنس لیول بڑھائیں. اسپیشلی جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ان کے اگر وہ ان میں پیشنس نہیں ہوگا تو کس میں ہوگا. So work very hard. I think Kadir, it would be also important to talk about future of work, education, role of universities is changing. So don't jump into hasty situations. یہ آپ کو ایک بہت امیزنگ قسم کا موقع ملا ہے ریفلیکٹ کرنے کے لیے. تو آپ اس وقت کو استعمال کریں، سوچیں سمجھیں چیزوں کو، اور پھر سلولی ٹیک ایکشن. اور ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ MBA ہو رہا ہے تو سب MBA کرنا شروع کر دیں. اٹس ناٹ لائک دیٹ. آپ کو جو بھی ہنر آتا ہے، دیکھیں ہمارا جو پورا پلیٹ فارم ہے فوری مزدوری انیشلی لیبر کے لیے تھا، بٹ ابھی ہم نے بھی اب اوپن اٹ اپ فار ایوری ون. ابھی وائرڈ کے مطابق پروگرامنگ از گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ بگیسٹ بلو کالر جاب. تو اٹس آل چینجنگ. تو وہ پورا پلیٹ فارم اسی لیے کریٹ کیا گیا ہے تاکہ اسکلڈ لوگوں کو پوٹینشلی امپلائمنٹ کے ساتھ کیا جائے. تو قدیر اگر آپ نے شیئر کیا ہے تو وہ لنک ضرور شیئر کیجیے گا وہاں پہ سائٹ پہ. I think I would just want to end this beautiful getting to know session with all of you by saying تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا. اقبال اظہر. I think it sums it up. Thank you so much. سر بہت شکریہ، آپ دونوں نے ٹائم دیا، اور کہہ لیں کہ اس وقت میں آپ لوگوں نے وہ چیزیں بتانے کی کوشش کی جو یوتھ کو ضرورت تھی، جو یوتھ چاہتی تھی کہ انہیں پتہ چلے. لیکن وہی بات ہے کہ ان کے پاس وہ کوئی وہ نہیں ہے، ڈومین نہیں تھی. یہاں ہوتی ہے کہ نا کوئی نہ کوئی انسپائریشن ہوتی ہے. تو آپ لوگ ہمارے لیے انسپائریشن ہے. آپ لوگوں کو سنا، بہت کچھ مجھے سیکھنے کو ملا. میرے
جو ہماری پوری آرگنائزیشن IT بٹلر کے ساتھ گلوبل یوتھ ایسوسیشن یا جتنے بھی آل اوور گلوبل ہمیں لوگ سن رہے تھے, ان سب نے سنا, اور میرے خیال سے کہ یہ میرے لیے بھی لائف چینجنگ سیشن تھا اور سب لوگوں کے لیے, دیکھنے والوں کے لیے بھی ہوگا. تو بہت شکریہ آپ دونوں کا. میرے خیال سے اینڈ کرتے ہیں, اور انشاءاللہ جیسا کہ سفیر صاحب نے بتایا کہ عید کے بعد ہمارا باقاعدہ کورسز اسٹارٹ ہوں گے, تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ گلوبل یوتھ ایسوسیشن یا جتنے بھی ہمارے ساتھ پلیٹ فارم جیسے ایجوسرو IT بٹلر ہمارے ساتھ شامل ہے, تو وہ دیکھ لیں کہ یوتھ کو ویلکم کر رہی ہے کچھ اسکل کرنے کے لیے, کچھ سکھانے کے لیے. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ جوائن کریں, اور انشاءاللہ کیونکہ سر نیچے میں موبائل میں دیکھ رہا تھا کہ سب سے نا بار بار دوبارہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ چاہتے ہیں کہ آپ دونوں ہمارے ساتھ جوائن کریں دوبارہ سے سیشن میں. انشاءاللہ ہم لوگ ضرور پلان کریں گے اور ضرور کوشش کریں گے کہ دونوں جو وہ ہیروز جو پاکستان کے ہیں لیکن اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارا نام ہو, بس وہ اپنی فیلڈ میں لگے ہوئے ہیں. بہت ایک چھوٹا سا میسج ہے. دیکھیں پاکستان کی 60% آبادی ایسی ہے جو 30 سال یا اس سے کم ہے. ایک میجورٹی پاپولیشن ینگ لوگ ہے. یہ فیوچر جب تک ینگ لوگ اپنے ہاتھوں میں نہیں لیں گے کچھ نہیں ہوگا. اٹس امپورٹنٹ دے ٹیک چارج. اچھا قدیر ایک ٹکر میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے جو یوتھ ممبرز ہیں اور جو پارٹیسپینٹ ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کریں کہ جی انہوں نے بھی ہمیں ٹائم دیا, اور انہی کی وجہ سے یہ سیشن جو ہے اتنا گلوریفائی ہوا ہے. تو وہ میں نے چھوٹا سا ٹکر دیکھا تھا, کسی نے لکھا اور وہ چلا گیا. تو آپ ہماری طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی ان کا بھی شکریہ ادا کریں. ضرور میں وہی بات اس کی طرف ہی آ رہا تھا. آپ بہت شکریہ, آپ نے ہائی لائٹ بھی کر دیا کہ ٹرولی گریٹفل آل آف یو, ٹرولی گریٹفل موسٹ ریسپیکٹڈ اسپیکرز, جتنے بھی لوگ چاہے وہ ہماری ٹیم تھی یا ادر جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے تھے, ان سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اتنے اچھے کویشچن کیے اور سنا کہ آنے والا وقت ڈیجیٹل کیسا ہوگا یا ہمیں کس طریقے سے لے کر چل رہے ہیں. تو بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. انشاءاللہ گلوبل یوتھ ایسوسیشن IT بٹلر اور جیسے ہمارے ہیروز ہیں ان کو ضرور اپنے یوتھ کے سامنے لاتی رہے گی, اور کوشش کریں گے کہ کچھ نہ کچھ اسکلفل لانے کی کوشش کریں. بہت شکریہ. اوکے جی, پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. زندہ باد. اوکے, اللہ حافظ, بائے بائے.